बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू बाखबर सवेरा। और जनाब जहां जहां भी हम देखे जा रहे हैं, क्योंकि ऑर्डर तो आ गए हैं कि ARY को बहाल किया जाए, लेकिन अभी भी नशरियात बहाल नहीं हो सकी हैं केबल पर। तो ये जुल्म जबर पाबंदी का सिलसिला जारी है बावजूद अदालती अहकामात के। और अशफाक, दूसरी बात ये है कि यस, ये मेरे साथ है अशफाक के साथ सत्ती, और मैं कौन हूँ? सदफ अब्दुल जब्बार। यस, तो अशफाक आज बड़ा अपने ब्लू कलर पहना हुआ है, दिस इज लुकिंग वेरी नाइस बाय द वे। मैंने आपकी ऑनियर तारीफ कर दी। थैंक यू सो मच। वो कहते हैं कि अंजुमन सताइश बाहिमी के तहत जब लोग ये तारीफ का जो अमल है इसको फरामोश कर देंगे तो कुछ देर बाद मैं भी तारीफ करूंगा। अच्छा। और वो कहेंगे ये तो मतलब ये कि बारियां लगी हुई हैं इनकी तारीफ करने की, बारियां लगी, तो थोड़ा सा टाइम लगा के थोड़ा सा हम इसको मैं तो ये सोच रहा था कि भाई एक्ट करते हैं ना। ARY की नशरियात जो है वो आज बहाल हो गई और मैं इस सिलसिले में खुश था। मैंने आपकी स्टोरी भी देखी तो मैंने कहा यार ये इसका मतलब है सब जगह आई थिंक वो इंस्टाग्राम में। मेरे घर में कल जब ARY आया तो माय फैमिली स्टार्टेड क्लैपिंग। सो मतलब एंड माय फादर वाज सेइंग समथिंग, कुछ मिस लग रहा है, कुछ मुझे लग रहा है लाइफ में कुछ मिस है, मतलब वो इतना ARY देखता है। नहीं तो अच्छी बात है। तो मसला ये है कि अभी हाँ यू माइट बी द रीजन। तो फिर तो उन्हें आपके वहां होते हुए तालियां नहीं बजानी चाहिए थी, लेकिन बहरहाल उन्होंने किया कि चलो अब ARY आए तो हमारी साहबजादी भी इस पर नजर आएगी। बहरहाल बात यह है कि कई इलाकों में कई मकामात पर अभी भी मनमानी जारी है। पेमरा की कहा जा सकता है इससे मुताल्लिक कि उनका ही ज़ाहिर अमल दखल है इसमें। वो जब तक केबल ऑपरेटर्स को भरपूर अंदाज से डायरेक्टिव्स जारी नहीं करेंगे, अच्छा बंद तो करते हैं तो ऐसे और जब बहाल करना होता है तो किस्तों में 1 दिन 2 दिन 3 दिन एहतजाज का सिलसिला जारी रहता है, उसके बाद बहाल होता है। अच्छा PSL में जो कुछ हो रहा है वो आप लोग देख रहे हैं, आपको पता लग रहा है क्या हो रहा है? कल बाबर आजम ने एक तारीखी सेंचुरी स्कोर की, मेरा दिल बड़ा खुश हुआ। अच्छा उसमें मेरी अपनी सोच ये है कि जब कोई लोकल प्लेयर यानी कि कोई पाकिस्तानी प्लेयर बाहर के बॉलर्स को या अपने ही बॉलर्स की कुट लगा रहा होता है तो मुझे बड़ी खुशी होती है। 240 का टारगेट दिया जी पेशावर ज़ल्वी ने, और आई थिंक अब तक इतना टारगेट नहीं बना है। इससे पहले 207 रन चेज हुआ था, लेकिन क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने, और सब लोग देख रहे थे मार्टिन गप्टिल की तरफ, लेकिन जेसन रॉय ने अन्नी फेर दी भाई, कमाल कर दिया जनाब। मतलब और क्वेटा ग्लैडिएटर का कल का मैच जीतने से फर्क कोई नहीं पड़ा है, लेकिन कल जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। तो शुरू से ही ऐसी परफॉर्मेंस होती तो आज तो मैच के पॉइंट्स टेबल जो हैं PSL के वो डिफरेंट हो गए। बहरहाल जेसन रॉय मेड हिस्ट्री एंड वी आर मेकिंग हिस्ट्री एज वेल। आपको लिए चलते हैं टॉप स्टोरीज की जानिब। लाहौर में पुलिस PTI की इंतखाबी रैली पर टूट पड़ी, केनाल रोड मैदान जंग बन गया। आंसू गैस के शेल, पथराव, लाठी चार्ज, वाटर कैनन का इस्तेमाल। PTI का पुलिस तशद्दुद से एक कारकुन के जाँ बहक होने का दावा। अदालती अहकामात के बावजूद पेमरा की मनमानी। ARY न्यूज के नशरियात को केबल पर ताहाल बहाल नहीं किया गया। ARY न्यूज की बंदिश के खिलाफ सहाफी सराफा एहतजाज, नशरियात फौरी बहाल करने का मुतालबा। दुनिया भर में आज गुर्दों के अमराज से बचाव का दिन मनाया जा रहा है। दिल और खून की बीमारियां, मोटापा भी वजूहात में शामिल। एहतियात करें, अपने गुर्दों का ख्याल करें। अच्छा जी, बीनाई से महरूम लेकिन ईसार और खिदमत के जज्बे से सरशार, इंसानियत की खिदमत और फलाही कामों में मगन प्रोफेसर शकीला यास्मीन हैं आज बाखबर सवेरा की मेहमान। तो जनाब शुरू में हम बात कर लेते हैं कल का दिन। अशफाक, ऐसे कुछ मंजर पेश कर रहा था, लग रहा था कि कोई हम मैदान जंग का मंजर देख रहे हैं। यहाँ पर हमने देखा कि तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन इमरान खान, उन्होंने ऐलान कर दिया था कि वो कल से 1 बजे से जमान पार्क से निकलेंगे, दाता दरबार जाएंगे, पूरा रूट उनका था। और इलेक्शन मुहिम यानी कि पंजाब में जो आम इंतखाबात होने 30 अप्रैल को, उसका आगाज कर देंगे। लेकिन लाहौर में गुज़िश्ता रोज कैनाल रोड में जो इलाका है, जैसे कि मैंने कहा, मैदान जंग बना रहा। तहरीक इंसाफ की रैली निकलने से ही पहले पुलिस शुरका पर टूट पड़ी और PTI कारकुन पुलिस सामने पथराव, शेलिंग, बदतरीन शेलिंग की गई। पुलिस ने वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया और लाहौर पुलिस गुल्लू बट बन गई। जी जनाब, आप ये देखें कि वहां पर से ऐसे भले सानेहा मॉडल टाउन हो या उसके बाद के वाकयात हों, हम ये तवातुर से देखते रहते हैं कि वहां पर पुलिस को बस मौका मिले। आई थिंक इट हैज टू डू विद द माइंडसेट कि वहां पर जरा सा भी रिस्ट्रेंट शो नहीं किया जाता। ऐसे वाकयात हम कराची में भी देखते हैं, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में भी देखते हैं, लेकिन
जिस तरह से सफाकियत का मुजाहरा वहां पर कोई भी दौरे हुकूमत हो, बुजुर्ग खवातीन, मतलब तो अलमिया है कि जो हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, मनाजिर भी आपको दिखा रहे हैं, ये बड़ा अफसोसनाक है जी, बहुत अफसोसनाक है। इस तरीके से गाड़ियों के शीशे तोड़े और जिस तरीके से पुलिस ये काम कर रही थी, मुझे देख के बड़ी हैरत हुई। कार्य सरकार में मुदाखलत पर एक आम आदमी के खिलाफ तो पर्चे यूं कटते हैं जनाब, लेकिन यहाँ पर पुलिस खुद ही जिसने हिफाजत करनी है, तहफ्फुज देना है, अगर आपने डिस्पर्स करना है वहां पर मौजूद शुरा को, और अशफाक दफा 144 का नफाज हो गया, तो मुझे ये बताएं, इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया शेड्यूल का, इलेक्शन मुहिम होनी है, तहरीक इंसाफ ये कहती है कि जनाब हमें परमिशन हासिल थी, उसके बाद हम ये रैली निकाल रहे थे, 144 का जो नफाज कर दिया गया उसके तहत अब आप कुछ भी कार्रवाई नहीं कर सकते, तो ऐसे कैसे कैंपेन चलेगी? अब ये है कि लेट्स सी व्हाट हैपेंस। राना सनाउल्लाह तो कहते हैं कि जी अब उम्मीद है कि 13 मार्च के बाद कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। बहरहाल एक कारकुन भी पीटीआई ने दावा किया है कि उनका शहीद हुआ है। उनका शहीद हुआ है, उनकी जानिब से जाहिर है कि एक अली बिलाल नामी कारकुन के जाँ बहक होने का दावा किया है। अच्छा, अब ये है कि उस पर फर्रुख हबीब साहब ये कहते हैं कि ये जो मुकदमा है इसमें वजीर आजम, वजीर दाखिला, निगरां वजीर आला और CCPO को नामजद करेंगे। मुसर्रत चीमा ये कहते हैं कि आप क्या चाहते हैं कि हम कानून को हाथ में लें, शहीद कारकुन सादा लोह शख्स था, तुम पर मजीद अजाब आने वाला है। अच्छा जी, तो अब राना सनाउल्लाह साहब क्या फरमाते हैं? राना साहब ये कहते हैं कि इमरानी टोला किसी कानून को नहीं मानता, और आप जो सवाल कर रही थी उसका जवाब भी उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि एजेंसीज की रिपोर्ट पर निगरां हुकूमत ने दफा 144 नाफिज की। अच्छा, बदबख्त इमरानी टोला जो ये किसी रूल को, किसी कानून को तो खातिर में लाता नहीं है। एक तरफ टांग को 5 माह से प्लस्तर चढ़ा हुआ है, माजूर हैं, हिल नहीं सकते, बीमारियां हैं, और दूसरी तरफ जो है वो आज ही के दिन रैली भी निकालना चाहते हैं। भाई अगर आप सेहतमंद हो गए हैं तो फिर आप आगे अदालतों में पेश हो। जो आपने तोशा खाना में चोरियां की हैं, जो आपने मनी लॉन्ड्रिंग की है, अदालतें आपसे जवाब मांग रही हैं। आपकी दरखास्तें फौरी तौर पे दायर बाद में होती है, पहले ही जो है वो उसकी समाअत जो है वो शुरू हो जाती है, वो रिलीफ आपको मिल जाता है। इसके बावजूद आप अदालतों में जो है पेश नहीं हो रहे, और इससे मैं समझता हूँ कि हमारी अदलिया की गैर जानबदारी, इंसाफ जो है तो उसके ऊपर भी जो है वो हर्फ आएगा, और आम आदमी भी ये सवाल उठाएगा। और अब ये 13 तारीख को अगर ये पेश नहीं होता फर्द जुर्म लगवाने के लिए, तो फिर उसके बाद हमें उम्मीद है, और कानून, आइन और रूल्स का तकाजा भी ये है कि इसको फर्दर जो है वो रिलीफ ना दिया जाए। अच्छा जी, बहुत सारे लोग ये सवाल भी उठा रहे हैं कि 2 दिन पहले की बात है, मरियम नवाज ने शेखुपुरा में एक जलसा किया था, जो उनका वर्कर तंजीमी इजलास था, उससे खिताब किया था। जब वो उन्हें इस चीज़ की इजाज़त हासिल है तो तहरीक इंसाफ पे ये कदगन क्यों, और हम एक जमहूरी दौर में रह रहे हैं। बहरहाल तहरीक इंसाफ के जिस कारकुन की शहादत हुई है, अली बिलाल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने निगरां वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी, वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह, CCPO लाहौर पर मुकदमे की दरख्वास्त जमा करा दी है। और PTI रहनुमा हसन नियाजी कहते हैं कि थाना रेस कोर्स में पुलिस ने साथ ही डायरी नंबर तक हमें नहीं दिया, सुबह FIR दर्ज कराने के लिए अदालत से रुजू करेंगे। अली बिलाल के वालिद का भी ये कहना है कि पुलिस पर्चा करती है, ना ही मैयत हवाले की है। जी, यार कोई डायरी में नहीं लग रहा, कहने कंप्यूटर खराब हो गया। पूरी सपोर्ट है फैमिली के लिए, हमारा भाई था, हमारा फैमिली मेंबर था। ये तो ऐसी जैसे घर की बात है। थाना रेस कोर्स में लगाए हैं कि हमारी FIR कर दिया, वहाँ से नाउमीद होके डेड हाउस में आए हैं। यहाँ पर भी कोई सुनवाई नहीं है क्योंकि FIR नहीं आई, तो ना ही डेड बॉडी देते हैं, ना ही ये FIR काटने के लिए। अच्छा जी, तो पंजाब के निगरां वजीर इत्तलात आमिर मीर का भी मौक़िफ़ सामने आ गया है। प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में एंकर काशिफ अब्बासी ने उनसे बयान से मुतालिक पूछा कि आप ये बात संजीदगी से कह रहे हैं, एक सियासी सरगर्मी को तशद्दुद से कैसे रोका जा सकता है? तो उन्होंने बेसिकली ये कहा था कि 25 मई को कौन सी करबला बपा हो गई थी, कौन सी लाशें गिर गई थीं, और फिर निगरां वजीर इत्तलात का कहना था कि लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा होगा तो रोकेंगे। अच्छा, इस पर उन्हें याद भी दिलाया गया कि जी निगरां हुकूमत में हैं जिसका काम सिर्फ इलेक्शन करवाना है। PSL जब खत्म हो जाएगा तो देखेंगे। PSL हो रहा है इस वक्त पिंडी में, ये मामला था लाहौर का, और ये मतलब आप जस्ट इमेजिन के हवाले से इनकी गुफ्तगू। अच्छा, वैसे शाकिर गुज्जर साहब भी हमारे पास जब आते हैं दूध की कीमतों को बढ़ाने के लिए ना, तो उनका मौक़िफ़ भी ये होता है, जी आप कीमतें बढ़ाएंगे, हाँ जी हमने 200 रुपए करनी है। अच्छा, आगे क्या होंगी? 260 भी हो जाएंगी। अच्छा, वो बंदा कायम रहा और उस बंदे ने कर दिखाया। हम इतना क्रिटिसाइज करते थे, लेकिन मजाल है कि उनके कानों पे जूं तक टिकती हो।
کاشف واسی صاحب نے بھی اپنی سی کوشش کر لی کہ ان کو بتائیں کہ جی آپ کا کام جو ہے وہ یہ نگراں حکومت ہے, آپ کا کام یہ نہیں ہے. انہوں نے کہا جی فساد روکیں گے نہیں تو کیسے ہوگا الیکشن, ہم اس وقت بھی روک لیں گے, ہم اس طرح بھی روک لیں گے. الیکشن کرانے آئے, آپ روکنے نہیں آئے. اب جناب یہ جو ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہوا پاکستان تحریک انصاف کے کارکن کے جاں بحق ہونے کا, اور پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے, جو ان کا ورژن ہے, کہ جناب پولیس لے کے گئی اور اس کے بعد اس طریقے سے منظر سامنے آیا جو تصویر سب دیکھ رہے ہیں, وہ لاش ملی اور ان کے والد بھی سامنے آئے, گفتگو بھی کی انہوں نے, اور یہ بڑا ایکٹیو بتایا جاتا ہے علی بلال کے بارے میں, اور یہ بڑے ڈیڈیکیٹڈ خان صاحب کے فین رہے ہیں, کارکن رہے ہیں. ہمارے نمائندے بابر خان ہمیں جوائن کر رہے ہیں, تو بابر سے ہم پوچھیں گے کہ اب کیا ایکٹیویٹیز رہیں گی, اور بلال کے حوالے سے اب تحریک انصاف کیا اسٹیپ لے رہی ہے. مقدمے انہوں نے کہا تھا کہ ہم درج کرائیں گے. تو بابر, تھینک یو فار جوائننگ. بتائیے گا اب کیا صورتحال بن رہی ہے, ابھی تک کچھ ڈیولپمنٹ کو پروگریس ہوئی مقدمہ درج ہونے کے حوالے سے؟ دیکھیں جی, کل جو مس ہیپ ہوا تھا, جو زمان پارک میں جو کارکن ہے ضلع شاہ, اس کی ہلاکت ہوئی تھی اور مبینہ طور پر پولیس تشدد سے اس کی ہلاکت ہوئی تھی, اس کا مقدمہ تو درج نہیں ہوا. جو اس کے والد کی مدعیت میں, وہ لاہور میں تو نہیں ہو سکتا, کم از کم وہ انڈیا میں ہی درج ہوگا, لاہور میں وہ مقدمہ درج نہیں ہو سکتا. پولیس نے اپنی مدعیت میں SHO ہنجروال جاوید جٹ کی مدعیت میں ایک مقدمہ درج کیا مختلف دفعات کے تحت, جس میں 302 کی دفعات بھی شامل ہے, اور اس میں عمران خان کو انوالو کیا گیا ہے. اس مقدمہ میں عمران خان کو قتل کے مقدمہ میں انوالو کیا گیا ہے اور عمران خان پر قتل کا مقدمہ درج کیا گیا. اس کے علاوہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو کارکنان نے کل پتھراؤ کیا, ان سے ان کے 11 اہلکار زخمی ہوئے, جس کی وجہ سے یہ FIR درج کی گئی ہے. لیکن جو FIR ضلع شاہ کے والد نے درخواست دی تھی تھانہ ریس کورس میں, وہ مقدمہ درج نہیں ہوا اور نہ ہی اس کی توقع کی جا سکتی ہے. جو IG پنجاب نے 2 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی ہے, جس میں جو SSP ڈسپلن عمران کشور بھی شامل ہے. وہ انکوائری کریں گے, ویڈیو دیکھیں گے, CCTV فوٹیج دیکھیں گے اور وہ اپنی رپورٹ پیش کریں گے. یہ ایک صرف اور صرف کہہ لیں کہ روایتی طریقہ ہے کہ کمیٹی بنا دی جاتی ہے. کمیٹی میں جو 2 رکنی کو 3 رکنی کمیٹی بنا دی جاتی ہے, اس میں کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا جاتا. اس میں ظاہری بات ہے کہ پولیس کو تو ملوث نہیں کیا جائے گا. کمیٹی میں کہہ دیا جائے گا کہ جی انہوں نے پتھراؤ کیا کارکنان نے, انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے ان پر ڈنڈے برسائے اور شیلنگ کی, جس کی وجہ سے اس کی ہلاکت ہوئی. اب یہ کمیٹی دیکھتے ہیں کب نکلتی ہے. یہ کمیٹی ڈال دی گئی ہے, اور اس کے علاوہ جو FIR بھی درج کر دی گئی ہے, کیونکہ پوسٹ مارٹم اس کا ہونا تھا, FIR درج ہونی تھی تو ضلع شاہ کا پوسٹ مارٹم ہونا تھا. پوسٹ مارٹم اس کا ہو چکا ہے اور اس کا جو ڈیڈ باڈی ہے اس کے گھر جو رام گڑھ ہے وہاں پہنچا دی گئی ہے. اگر اس کی FIR درج نہ ہوتی تو پھر پوسٹ مارٹم نہیں ہونا تھا. اسی وجہ سے انہوں نے جلدی سے ایک FIR اپنی مدعیت میں درج کر کے, جس میں عمران خان کو بھی ملوث کیا گیا ہے کہ انہوں نے ریلی نکالنی تھی. تو یعنی کہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہ کریں. مقدمہ ہو گیا خان صاحب پہ, تو 77 ہو گئے, بڑھتی جا رہی, 77 ایک اور مقدمہ درج ہو گیا عمران خان صاحب پر. تو اب یہ صورتحال اب دیکھنا یہ ہے کہ اسی کو بنیاد بنا کر اب گرفتاری کے لیے بھی آئیں گے. جیسے پہلے اسلام آباد کی پولیس آتی تھی, اسی طرح اس کو بھی بنیاد بنا کر گرفتاری کے لیے یہاں پر آئیں گے اور صورتحال مزید کشیدہ کریں گے. اب دیکھنا یہ کہ پولیس کی کیا عملی ہے. یہاں جو صورتحال زمان پارک ہے, زمان پارک میں بالکل اس وقت کارکنان موجود ضرور ہیں. ٹھیک ہے بابر, آپ سے ہم وقتاً فوقتاً اپڈیٹس جانتے رہیں گے. تو بابر نے ہمیں بتایا کہ جی مقدمہ درج ہو گیا ہے, لیکن اس میں عمران خان کو بھی نامزد کر دیا ہے اور پوسٹ مارٹم بھی ہو گیا ہے, کیونکہ ایک بڑی ڈیمانڈ انصاف کے کارکنان کی جانب سے, ان کے رہنماؤں کی جانب سے. بالکل جی, بات یہ ہے کہ مقدمہ درج ہونا چاہیے تھا, اور ظاہر ہے کہ کوئی بھی جان, ایک جان بھی بہت زیادہ قیمتی ہوتی ہے, اور کسی کا قتل پوری انسانیت کے قتل کے مترادف قرار دیا گیا ہے. تو پھر ان چیزوں کے بارے میں بہت محتاط رہنا چاہیے. اور کوئی اگر پولیٹیکل پارٹی ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی کر رہی ہے تو اس سے کسی کو خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ظاہر ہے کہ یہ جمہوریت کا حسن بھی یہی ہوتا ہے کہ لوگ اپنا اختلاف رائے رکھتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ عوام کو بھی اس سلسلے میں یہ چیز ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ وہ قانون ہاتھ میں نہ لیں, سرکاری املاک کو یا جو ایک اس طرح کی املاک ہے ان کو نقصان نہ پہنچائیں جس سے ان کا اپنا نقصان ہو, لیکن ریسٹرینٹ شو کرنی چاہیے. اب نہ جانے آگے پلان کیا ہوگا. آپ یہ دیکھیے کہ تحریک انصاف کا وہ اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کو کس طرح سے کیری آن کریں گے. آئی تھنک میں نے سنا ہے اٹس ناٹ یٹ کنفرمڈ, انٹرویو دیا تحریک انصاف کے چیئرمین نے انٹرنیشنل میڈیا کو, جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم ابھی اپنی یہ جو ریلی ہے, یہ ایکٹیویٹی ہے, یہ روک رہے ہیں. لیٹس سی واٹ ہیپنز نیکسٹ. اب لیکن
ساتھ میں یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ اقوام متحدہ نے لاہور میں مبینہ پولیس تشدد سے ہلاکت کی تحقیقات کا مطالبہ بھی کر دیا ہے، اور جو نائب ترجمان سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ فرحان حق نے کہا ہے کہ اس معاملے کی تفصیلی تحقیقات ضروری ہیں۔ دنیا میں ہر کسی کو پرامن احتجاج کا حق حاصل ہے، اور پرامن احتجاج پر کسی رکاوٹ کے بغیر آگے بڑھنے دیا جانا چاہیے۔ سو یہ اقوام متحدہ کا اس حوالے سے بالکل موقف کے فاتح۔ یہ موقف سامنے آ گیا، اور آپ یہ دیکھیں کہ جو دنیا ہے اس کی نظریں بھی پاکستان پر مرکوز ہیں، اور ظاہر ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ اور نگراں حکومت کے حوالے سے آپ یہ دیکھ لیں کہ ان کے بڑے ایک سخت قسم کے قواعد و ضوابط ان کے لیے ہوتے ہیں، کہ اور ظاہر ہے کہ ان کی بڑا کچھ اسٹیک پہ ہوتا ہے، صرف 3 ماہ کے لیے آپ، اور لمیٹڈ رول ہے اور لمیٹڈ ٹائم ہے۔ آپ سوچیں 3 مہینے کے لیے آپ آئے ہیں اقتدار میں، اور آپ ایسا کوئی اقدام اٹھاتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے پھر کانسیکوینسز بھی ہوتے ہیں۔ تو اقوام متحدہ کی جانب سے جو بیان سامنے آیا ہے اقوام متحدہ کے ترجمان کی جانب سے، وہ ذرا آپ کو سنواتے ہیں کہ کیا کہا انہوں نے۔ The important thing is that all peaceful protests must be able to go ahead without hindrance. It's clear to us that wherever they take place in the world, people have the right to peaceful protest. Regarding that, if there are any deaths, those would need to be investigated thoroughly, and of course there needs to be accountability for any deaths or injuries that occur. اور ہم نے ساتھ میں اشفاق یہ بھی دیکھا کہ جو پی ٹی آئی کا کارکن ہے جو جاں بحق ہوئے علی بلال، ان کی بہت ساری ویڈیوز اب منظر عام پر آ رہی ہیں، اور لوگ بڑے اس پر، خاص طور پہ جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کارکنان ہیں، بڑے رنجیدہ ہیں۔ وہ یہ بتاتے ہیں کہ وہ ایک بڑا ہی بھولا بھالا سادہ لو انسان تھا، بڑا پرجوش کارکن تھا۔ عمران خان کی محبت میں وہ روزانہ زمان پارک جاتا تھا اور وہاں گھنٹوں گھنٹوں بیٹھا رہتا تھا، کہتا تھا کہ میں یہاں سے خان صاحب جب تک صحیح نہیں ہو جاتے میں نے یہاں سے نہیں جانا۔ کبھی کیمپ میں ڈانس کرتا تو کبھی ہنستا مسکراتا باتیں کرتا نظر آتا تھا، بڑے ہی زندگی سے بھرپور ایک شخص۔ علی بلال کی کئی پرانی ویڈیوز میں جیسے کہ ہم نے بتایا سامنے آئیں۔ 25 مئی کو بھی علی بلال نے ڈنڈے کھائے، لیکن کل جو واقعہ ہوا اس نے اس کی جان لے لی۔ اور ایسے جو کارکن ہوتے ہیں اشفاق، وہ بڑے اثاثہ ہوتے ہیں اپنی پارٹی کے، بے لوث کارکن ہوتے ہیں۔ جی اچھا جی، تو آپ یہ دیکھ لیں کس قدر افسوسناک یہ منظر ہے کہ ایک شخص جو زندگی سے بھرپور تھا اس کی جان اس طرح سے لے لی گئی۔ تو علی بلال کی منہ بولی بہن کا اس سارے واقعے سے متعلق کیا موقف ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ بہت معصوم، بہت پیار کرنے والا، عمران خان کا دیوانہ، جسے ہم پیار سے باغی کہتے تھے۔ ضلع شاہ سے زیادہ وہ باغی کے نام سے مشہور تھا۔ میرا اس کے ساتھ یہ پیار تھا کہ وہ میرا دل، میرا جگر، میرا سگے بھائیوں سے بڑھ کے۔ اس کو عمران خان سے ملنے کا شوق تھا۔ خان صاحب ایک پروگرام میں آئے تھے، اس کو کوئی نہیں ملواتا تھا، سب اس کو یوز کرتے تھے۔ میں نے خان صاحب کو روک کے اور ان کو روکا، میں نے کہا خان صاحب اگر ان کو نہیں ملنا تو پھر آپ کس سے ملیں گے؟ خان صاحب رک گئے، میں نے اس کی ملاقات کرائی۔ وہ تب سے مجھے پاگلوں کی طرح پیار کرتا تھا کہ باجی نے مجھے خان صاحب سے ملوایا۔ سب لوگ اسے میرے بھائی کے نام سے جانتے تھے۔ مجھے ابھی اطلاع کیسے آئی ہے؟ میں تو نماز پڑھی تھی، آج روزہ تھا، مجھے فون آیا کہ آپ کے بھائی کو گولیاں مار دی، اور جو مجھے تصویریں آئی ہیں میں نہیں دیکھ پا رہی، میں اس کی تصویریں نہیں دیکھ۔ اس معصوم نے کسی کا کیا بگاڑا؟ دس از ویری سیڈ۔ اور ہم نے دیکھا علی کے جو والد ہیں وہ بھی منظر عام پر آئے، ان کی ملاقات بھی ہوئی اور انہوں نے بھی افسوس کا اظہار کیا۔ اب کیا کہہ سکتے ہیں، اب دیکھتے ہیں اس پہ کیا کارروائی ہو سکتی ہے آگے۔ بہرحال آج اب ہم وہی بات کہ اب کیا تحریک انصاف انتخابی جو الیکشن مہم ہے اس کو کیسے آگے بڑھائے گی۔ عمران خان کی آج 3 کیسز میں پیشی بھی ہے، تو دیکھنا کیا ہے، کیونکہ ان کی سیکیورٹی کے معاملات بھی ہیں، اور زمان پارک پہ کیا ایکٹیویٹی، کیونکہ رات گئے پھر سے ہم نے دیکھا فواد چودھری ان کی جانب سے ٹویٹس کی گئی، انہوں نے کہا کہ تمام کارکن زمان پارک پہنچے، ایک بار پھر آپریشن ہو سکتا ہے۔ سو خواجہ رمضان مجید ساتھ ہیں ہمارے نمائندے، ان سے ذرا ہم ڈیٹیل جان لیتے ہیں۔ خواجہ رمضان مجید بہت شکریہ، بتائیے آپ کیا مناظر دیکھ رہے ہیں، کیا ایکٹیویٹیز ہیں یہاں پر صبح سے، اور کچھ آج آپ غیر معمولی ایکٹیویٹی دیکھ رہے ہیں، کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، گزشتہ روز انتہائی افسوسناک واقعہ جو پیش آیا، الیکشن کمیشن کی جانب سے باقاعدہ طور پر الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کر دی گئی تھی، اور عمران خان جو ہے وہ اپنی ریلی کی قیادت کرنے کے لیے الیکشن مہم کے لیے نکلنے لگے تھے۔ تو ایسے میں پولیس کی جانب سے بھاری جو ہے وہ پتھراؤ کیا گیا اور شیلنگ کی گئی، واٹر کینن کا استعمال کیا گیا۔ اس دوران ایک ننھے بھولے بھالے سادہ لوگ
नौजवान की जान भी चली गई और इसी तरह से फिर रात भर जो है वो पकड़ दकड़ का सिलसिला भी जारी रहा। तकरीबन 39 कारकुनान को जो पुलिस की जानब से उन्हें अपनी कस्टडी में लेकर मुख्तलिफ थानों में और जेल में मुंतकिल किया गया है। रात गए फिर से पुलिस की जानब से ऑपरेशन की सीनियर रहनुमाओं की जानब से इतलात आती रहीं, लेकिन जो लाहौर के जो कारकुनान थे वो डिस्पर्स हो गए थे, यहाँ से चले गए थे और बदतरीन किस्म की उन पर शेलिंग की गई थी, पथराव किया गया था। बच्चे थे, ख़वातीन थी, बूढ़े लोग थे, बुज़ुर्ग लोग थे, और ये जो बिल्कुल इनको निढाल हो चुके थे। तो ऐसे में जैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो दीगर अजला से ताल्लुक़ रखते हैं, दीगर शहरों से ताल्लुक़ रखते हैं, वो बसें भर कर यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने फिर से इन कैंप्स की जो रौनक थी मुसलसल 40 दिनों से जो बहाल थी, उन रौनक को फिर से बहाल किया है। फिर से यहाँ पर बड़ी तादाद में कारकुनान आ चुके हैं और खान का दिफा के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। जो अली बिलाल जिसकी इस दौरान जो है वो ज़िंदगी की बाजी जो हारा है, वो मुसलसल हम लोग नाइट रिपोर्टिंग करते रहे हैं। यहाँ पे नाइट का चूँकि ज़्यादा खदशात ज़ाहिर किए जाते थे कि इमरान खान को गिरफ़्तार किया जाएगा, तो वो पिछले 40 रातों से हमारे साथ था और 40 रातें हम लोग उसके साथ बैठे रहे, बातें करते थे, हंसी मजाक करते थे और हम लोग कहते थे कि आप चले जाओ, आप सारी रात, हमारी तो ड्यूटी है, आप यहाँ पे क्या करते हो। तो ऐसे में अली बिलाल का ये कहना था कि मैं खान की सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे खड़ा हूँ, अगर मैं चला जाऊँ, ऐसे में पुलिस पकड़ के ले जाए तो मैं खुद को कैसे माफ़ करूँगा। तो इसी तरह की जो सूरत हाल इन मनाजर को, इन वीडियोज़ को जो सामने आई हैं अली बिलाल की, तो देखते हुए पूरा मुल्क जो है वो सोगवार है। इसी तरह से कारकुनान जो है वो फिर अपनी बिल्कुल जो किसी बगैर किसी कॉल के यहाँ पर पहुँचे हैं। इलेक्शन मुहिम किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे, इसके हवाले से क्या प्लानिंग है? जी बिल्कुल, यहाँ पे अगर बात की जाए ज़मान पार्क में, तो यहाँ पे इलेक्शन मुहिम का ही समा है। लोग जो है वो खुद ब खुद बगैर किसी कॉल के, बगैर किसी इन्विटेशन के यहाँ पे पहुँचते हैं और दीगर जो इजला में हमाद अज़हर ने भी गुज़श्ता रोज़ कहा कि अब बगैर दूसरे दिन जो है वो इसको इस हवाले से हम लोग एक्टिविटी को स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी चूँकि ये एक सानिया पेश आ चुका है, तो इस हवाले से, इस इलेक्शन मुहिम के हवाले से अभी पार्टी की तरफ से जो भी इंस्ट्रक्शन आएंगी तो फिर जो है वो इलेक्शन मुहिम का दोबारा से आगाज़ किया जाएगा। लेकिन डायरेक्टिव्स क्या हैं, क्या हो, इस पर जरा बात कर लेते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। ख्वाजा रमजान मजीद, आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा शाह साहब, ये फरमाइएगा कि ये जाहिर है कि नहायत अफसोसनाक और काबिल मजम्मत जो रवैया हमने देखा गुज़िश्ता रोज़ निगरान हुकूमत की जानिब से, फिर पुलिस की जानिब से, और ये कोई नई बात नहीं है। यहाँ पर इससे पहले भी इस तरह के वाक़यात रोनुमा होते रहे, जो कि एक डिलेमा है। एक कारकुन की जान भी चली गई इसमें, और इस हवाले से हम भी बात कर रहे थे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर क्या लाहे अमल अपना इख्तियार करेगी कानूनी एतबार से? देखिए, आज 11:30 बजे मेरी और हमारे पार्टी के सेक्रेटरी जनरल असद उमर साहब की मीटिंग है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के दीगर मेंबरान से। उनकी एक आईनी जिम्मेदारी है फ्री, फेयर, क्रेडिबल इलेक्शन। पंजाब में एक निगरान सेटअप उनके ताबे काम कर रहा है। निगरान सेटअप ने जो कुछ कल किया पूरी कौम के सामने है। शेड्यूल अनाउंस हो गया, हमने एक पुरअमन रैली का ऐलान किया, उसके रास्ते में रुकावटें खड़ी की गई, तशद्दुद किया गया, वाटर कैनन इस्तेमाल की गई, लाठीचार्ज, आंसू गैस और वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया और एक हमारा कारकुन जो है अल्लाह को प्यारा हो गया, शहीद हो गया। इन हालात में हम जानना चाहेंगे कि वो अपना किरदार, आईनी किरदार किस तरह वो अदा कर सकते हैं, हमसे उनकी क्या तवक्कुआत है और हमारी उनसे क्या तवक्कुआत हैं। क्योंकि एक फ्री फेयर इलेक्शन कराना मुल्क के लिए मुल्क की जरूरत है। हम जानना चाहेंगे उनसे कि खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर के साथ कल उनकी एक नशिस्त हुई, कंसल्टेशंस हुई और वो आइन शिकनी पर तुले हुए दिखाई दे रहे हैं। 90 रोज के अंदर इंतखाबात होने हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करते हुए कतरा रहे हैं, कंटेम्प्ट कर रहे हैं, आइन शिकनी कर रहे हैं। तो
क्या हम उनसे मुस्तकबिल की उनकी हिकमत अमली क्या होगी अगर वो तारीख देने में लेतो लाल से काम लेते हैं। पुलिस का तशद्दुद और पुलिस की जो हाई हैंडेडनेस है उस पर भी बात करना चाहेंगे और ये दीगर मामलात उनसे डिस्कस करके इंशाअल्लाह हम एक पुरअमन तरीके से आगे बढ़ना चाहेंगे। आपने देखा कि हमारे साथ कल ज्यादती हुई, उसके बावजूद हमने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। इमरान खान ने रैली जो है कॉल ऑफ कर दी क्योंकि हमारे इल्म में था कि ये वहां लाशें गिराना चाहते थे मजीद, और उसकी आड़ में इलेक्शन पंजाब में मुलतवी करने का बहाना तलाश करना चाह रहे थे, कर रहे हैं। हमने उस ट्रैप में नहीं आए, हमने कहा वर्कर्स मुंतशिर हो जाए और वो हो गए, हम पुरअमन रहे, अदालतों में गए। जी, अब आप लोग क्या करेंगे? आपने खुद ही कहा कि हम ये जानना चाहते हैं कि हमसे क्या तवक्कात हैं, तो व्हाट डू यू हैव स्पेसिफिक इन योर माइंड कि क्या आपसे तवक्कात की जा सकती है? दूसरे, अब अगर ये इलेक्शन ज़ाहिर है 30 डेट तो आ गई है, तो कैसे इलेक्शन मुहिम आगे बढ़ाएंगे? देखिए मोहतरमा, इलेक्शन की जब डेट आ जाती है, शेड्यूल अनाउंस हो गया है, नॉमिनेशन पेपर दाखिल होने हैं 12 तारीख से, तो उसके लिए एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट तो चाहिए ना पंजाब में। अगर वो इनेबलिंग एनवायरनमेंट नहीं दी जाती, अगर वो पंजाब की इंतजामिया को इलेक्शन के नताइज मुतासर करने में इस्तेमाल करते हैं, गवर्नमेंट रिसोर्सेज इस्तेमाल होती हैं, पुलिस इस्तेमाल होती है, SHOs इस्तेमाल होते हैं, तो ये बहुत सीरियस वायलेशन है। साहब मुझे एक चीज समझाइए कि जाहिर है कि जो लोग इस पर केयर टेकर सेटअप का हिस्सा हैं, उन्हें ये पता है कि 3 महीने का अरसा होता है ज्यादा से ज्यादा, और उसके बाद उनको जाहिर है कि इसी मुल्क में रहना है और इस तरह की हरकत के जो कि गैर कानूनी अगर हों तो उनकी कॉन्सिक्वेंसेस भी उन्हें बर्दाश्त करने होंगे, तो फिर भी ये जानते बूझते हुए ये हरकत, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, तभी तो हम कह रहे हैं कि सब स्टेक होल्डर्स को अपना किरदार अदा करना है। पाकिस्तान का मीडिया, बिलखुसूस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, एक इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर है पब्लिक ओपिनियन को हमवार करने में। हमें आपका तावन दरकार होगा। इलेक्शन कमीशन एक स्टेक होल्डर है, हमें उनका तावन चाहिए, आज उनसे मिल रहे हैं। सिविल ब्यूरोक्रेसी हमारी इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर है, गवर्नेंस के मामलात में उनका अहम रोल है, उनसे तवक्कुआत हैं। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे, सिक्योरिटी सिचुएशन पे हमारी पुलिस, हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का एक अहम किरदार है, वो गाफिल नहीं हो सकते। ह्यूमन राइट्स की जो बॉडीज हैं पाकिस्तान में, जिस किस्म की ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं, उनका एक रोल है, क्या वो खामोश रहेंगे? अब देखिए, कल खवातीन के साथ जो बदसलूकी बरती गई इस्लामाबाद में, लाहौर में, मैं पूछना चाहता हूं कहाँ है वो खवातीन? मरियम खामोश, आसफा भुट्टो खामोश, शेरी रहमान खामोश, शाजिया मरी, हिना रबानी, ये सब खवातीन हैं जो कि प्रैक्टिकल पॉलिटिकल अरीना में है। एक खातून ने खवातीन के तशद्दुद पर आवाज नहीं उठाई, उसकी मजम्मत नहीं की। सवाल है क्यों? इनके कहते कुछ है, करते कुछ है। तो ये जो इनका एक लिबरल, डेमोक्रेटिक, प्रोग्रेसिव अप्रोच थी, वो कहाँ है? क्या वो दफन हो गई? मफादात की नजर हो गई? बिलावल कहाँ है? बहरहाल आगे बढ़ते हैं और खबर यहाँ पर शामिल करते हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का गवादर का दौरा। ISPR की जानिब से बताया गया है कि आर्मी चीफ को सिक्योरिटी सूरत हाल और दीगर उमूर पर ब्रीफिंग दी गई। लईक रहमान साथ हैं, तो लईक से मजीद जान लेते हैं। लईक, बताइएगा ISPR की जानिब से मजीद क्या बताया गया है? सदफ, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने ग्वादर का दौरा किया है, जहां पर उन्हें मौजूदा सिक्योरिटी की सूरत हाल के साथ साथ फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों और CPEC की जो सिक्योरिटी है और जो सूबे में सिक्योरिटी अमूर है, महफूज माहौल को यकीनी बनाने के लिए जो इकदाम किए गए हैं CPEC के मंसूबों के लिए, उन पर एक तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। आर्मी चीफ ने अफसरों और जवानों की इस सिलसिले में जो कोशिशें हैं उनकी तारीफ की और साथ ही उन्होंने जोर दिया कि बलूचिस्तान के अवाम की भलाई और फलाह और तरक्की के लिए अफसरान और जवान अपना भरपूर किरदार जारी रखें। उनकी तरफ से मुअज़्ज़ज़ीन इलाका, मुंतखब नुमाइंदों और जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से तल्लुक़ रखने वाले जो अफराद हैं,
ان سے بھی بات چیت کی ہے انہوں نے، اور اس موقع پر ان کی طرف سے دو ٹوک الفاظ میں یہ کہا گیا کہ مٹھی بھر گمراہ نہ صرف بلوچستان کے عوام اور مسلح افواج کے عزم کو متزلزل نہیں کر سکتے، امن خوشحالی کے لیے مسلح افواج اور عوام کا عزم جو ہے وہ پختہ ہے، اور اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ صوبے میں امن بھی ہو اور خوشحالی بھی آئے اور عوام کو ان کے ثمرات بھی منتخب ہوں۔ ان کی طرف سے علاقے کی اقتصادی ترقی پر زور دینے کے علاوہ مختلف اعلانات بھی کیے گئے ہیں، جن میں تعلیم، سولر سسٹم کی تنصیب، ماہی گیری، پانی، صحت، کھیل اور معاشی امور اور فلاحی منصوبوں کا اعلان کیا ہے، اور ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ تمام منصوبے بر وقت مکمل کیے جائیں گے تاکہ لوگوں کو اس کے ثمرات منتخب ہو سکے۔ یہ بتاتے چلوں کہ آرمی چیف کے اس دورے کے موقع پر وزیر اعلیٰ بلوچستان قدوس بزنجو اور کور کمانڈر کوئٹہ بھی ہمراہ تھے۔ جی ٹھیک ہے، لائک آگاہ کر رہے تھے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا گوادر کا دورہ، آرمی چیف کو سیکیورٹی صورتحال اور دیگر امور پر بریفنگ دی گئی، آرمی چیف کو سی پیک سے متعلق امور آپریشنل تیاریوں پر بریفنگ دی گئی، آرمی چیف نے افسران اور جوانوں کی پیشہ ورانہ مہارتوں کو سراہا، آرمی چیف کا بلوچستان کے عوام کی فلاح اور بہتری کے لیے کام جاری رکھنے پر زور، اور اس موقع پر آرمی چیف کا کہنا تھا کہ مٹھی بھر گمراہ کن عناصر کو بلوچستان کا امن تباہ نہیں کرنے دیں گے، عوام اور مسلح افواج کا امن و استحکام کے لیے عزم غیر متزلزل ہے، امن اور خوشحالی کو یقینی بنائیں گے۔ بالکل جی، تو یہ بڑا اہم نوعیت کا دورہ تھا جس کے حوالے سے ہمیں تفصیلات دے رہے تھے لیق الرحمان، اور جنرل سید عاصم منیر گوادر کے دورے پر پہنچے تھے، اور جس طرح سے ہم آپ کو بتا بھی چکے ہیں کہ سی پیک سے متعلق امور اور آپریشنل تیاریوں پر آرمی چیف کو اس معاملے میں بریف کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو جناب 10 بجنا چاہتے ہیں اور 10 بجے ہیڈ لائنز کا ٹائم ہوتا ہے، تو ہیڈ لائن کی طرف بڑھتے ہیں اور پھر واپس آئیں گے۔ جی جناب، باخبر سویرا میں ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے۔ 10:06 ہوا چاہتے ہیں اور ہم آپ کے سامنے ایک بار پھر سے موجود ہیں، اور ابھی کی خبر ہے کہ جی ڈالر پھر سے مہنگا ہو گیا جی، اندازہ کریں کہ تقریباً 2 روپے، 1 روپے 88 پیسے جو ہے وہ ڈالر انٹر بینک میں مہنگا ہو گیا، اور اوپن مارکیٹ میں تو 250 بلند ترین اور بدترین اڑان کا سلسلہ جاری ہے۔ بدترین ہمارے لیے، امریکیوں کے لیے اٹ ڈزنٹ ریئلی میٹر، تو باقی یہ ہے کہ مسائل تو جی ہیں اکانومی کو جو درپیش ہیں۔ تو اوور آل جو صورتحال ہے ہم نے آپ کو بتایا 9 سے 10 بجے میں کہ کیا کیا ملک بھر میں صورتحال ہے، اور ظاہر ہے کہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کس طریقے سے آپ کو پتہ ہے کہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن پھر ظاہر ہے کہ وہاں پر حکومت کی جانب سے کس طرح سے ان کو کرب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ARY کی نشریات آپ کے سامنے ہیں کہ احکامات واضح طور پر موجود ہیں، لیکن پیمرا کی منمانی اپنی جگہ وہ بھی موجود ہے، اور کئی جگہوں پر جس طرح سے آپ نے بھی تذکرہ کیا تھا کہ آ رہا ہے، اور کئی جگہوں پر ابھی بھی نہیں آ رہا۔ جزوی سے بھی کم کوئی ورڈ ہے اردو کا، تو اس طرح سے بھی بحال ہونا شروع ہوئی ہے۔ اب افضل بٹ صاحب سے بھی بات کرتے ہیں، بہرحال ہم آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں۔ ISPR کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا گوادر کا دورہ انتہائی اہم دورہ، اور آرمی چیف کو سیکیورٹی صورتحال اور دیگر امور پر بریفنگ دی گئی۔ ساتھ ہی ISPR نے یہ بھی بتایا کہ آرمی چیف کو سی پیک سے متعلق امور آپریشنل تیاریوں پر بریفنگ دی گئی۔ آرمی چیف نے افسران اور جوانوں کی پیشہ ورانہ مہارتوں کو سراہا۔ آرمی چیف کا بلوچستان کے عوام کی فلاح اور بہتری کے لیے کام جاری رکھنے پر زور، اور اس موقع پر آرمی چیف سید عاصم منیر کا کہنا تھا کہ مٹھی بھر گمراہ کن عناصر کو بلوچستان کا امن تباہ نہیں کرنے دیں گے، عوام اور مسلح افواج کا امن و استحکام کے لیے عزم غیر متزلزل ہے، امن اور خوشحالی کی کوششوں کو یقینی بنائیں گے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے اس موقع پر، اس دورے کے موقع پر، جہاں انہوں نے جوانوں کی پیشہ ورانہ مہارتوں کو سراہا، خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ جی بالکل، اور بڑی اہم نوعیت کا دورہ تھا، اور اب سے کچھ دیر پہلے یعنی کہ 10 بجے سے پہلے ہم نے بریکنگ نیوز کی صورت میں اس وقت بھی آپ کو بتایا تھا، اور لیق الرحمان بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، ہمارے نمائندے جو کہ ظاہر ہے کہ ان معاملات پر روشنی ڈالتے ہیں، تو انہوں نے بھی ISPR کی جانب سے جاری کردہ یہ جو ڈیٹیلز ہیں جنرل عاصم منیر کے دورے کے حوالے سے، ان سے متعلق آگاہ بھی کیا تھا۔ چلے جی، اور جیسے ہی 10 بجے ہیں تو خبروں کا سلسلہ آگے آنا شروع ہو گیا ہے، بالکل پروگریس ہونا شروع ہو جاتی ہے، ڈیولپمنٹس آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ عمران خان کی تقاریر اور بیانات نشر کرنے کے خلاف
درخواست پر سماعت پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے. لاہور ہائی کورٹ میں عمران خان کے وکیل احمد پنسوٹا پیش ہوئے. درخواست اسی عدالت میں قابل سماعت نہیں ہے، یہ پیمرا کے وکیل کا کہنا تھا. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شمس محمود مرزا نے عمران خان کی درخواست پر سماعت کی ہے. درخواست میں تقریر اور بیانات نشر کرنے سے روکنے کے اقدام کو چیلنج کیا گیا ہے. آزادی اظہار کی ضمانت آئین دیتا ہے، یہ درخواست گزار کے وکیل کا کہنا تھا. عمران خان کے اس بنیادی حق کو سلب نہیں کیا جا سکتا. عدالت عمران خان کی تقاریر اور بیانات کو نشر کرنے کی پابندی کل عدم قرار دے، یہ استدعا کی گئی ہے. عابد خان مزید بتائیے گا عابد. جی بالکل جی، لاہور ہائی کورٹ کے جج شمس محمود مرزا نے عمران خان کی تقاریر اور بیانات نشر کرنے پر پابندی کے حوالے سے جو ہے اس درخواست کی سماعت کی، اور عدالت نے درخواست کی سماعت کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. احمد پنسوٹا جو کہ عمران خان کے وکیل ہیں وہ عدالت میں پیش ہوئے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ کسی بھی شخص پر بلینکٹ بین نہیں لگایا جا سکتا. اسلام آباد ہائی کورٹ کا واضح فیصلہ ہے. پیمرا نے جو نوٹس دیا اس نوٹس میں کہیں بھی ہمیں یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ اس بنیاد پر جو ہے وہ عمران خان پر بین لگایا جا رہا ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ صرف چند ایک بالکل مبہم سا نوٹیفیکیشن تھا جس کے تحت جو ہے عمران خان کی تقاریر نشر کرنے پر پابندی عائد کی گئی، جبکہ آئین آزادی اظہار رائے کی ضمانت دیتا ہے اور کوئی بھی اسے سلب نہیں کر سکتا. پیمرا کے وکیل کا کہنا تھا کہ چونکہ یہ معاملہ اسلام آباد کا ہے لہذا عدالت اس کو اسلام آباد بھجوا دے، اور یا درخواست گزار جو ہے ان کو ہدایت کی جائے کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ جا کر رجوع کرے. اس پر احمد پنسوٹا کا یہ کہنا تھا کہ اس حوالے سے جو ہے وہ لارجر بینچ بھی موجود ہے، اگر عدالت وہاں بھی جو ہے اس کو سماعت کے لیے تو زیادہ مناسب ہوگا. تاہم عدالت نے وکلا کے دلائل سننے کے بعد اب اپنا فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کر دیا. کچھ دیر بعد جو ہے وہ عدالت میں یہ فیصلہ اناؤنس کرے گی، اس حوالے سے جو ہے بتایا جائے کہ عدالت کے احکامات کیا ہیں. جی ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیا عابد خان. تو احمد پنسوٹا جو اس معاملے میں عمران خان کے وکیل ہیں اور عدالت میں پیش بھی ہوئے تھے تو لاہور ہائی کورٹ میں، تو ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں. احمد پنسوٹا بہت شکریہ جی، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. بتائیے گا آج کیا ہوا آج کی سماعت کے دوران؟ طور پر اپنی جا کے استدعا رکھی عدالت کے آگے کہ جو بلینکٹ بین لگانے کا کانسیپٹ ہے، ایک جو این ماس بلینک کانسیپٹ ہے لگانے کا، وہ قانون کے مطابق نہیں ہے اور جسٹس اطہر منیلا صاحب کی ججمنٹ کے بھی خلاف ہے، جو کہ اسی کانٹیکسٹ میں پیمرا کے خلاف کسی کی سٹیٹمنٹس پر دیا گیا. دوسری بات ہم نے یہ کی کہ جناب ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہمیں کس سٹیٹمنٹ پر بین کیا ہے، کیونکہ اس آرڈر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جی آپ کچھ باتیں کرتے ہیں جو کہ اچھی نہیں ہے لہذا ہم آپ کو بین کر رہے ہیں. تو اس لحاظ سے یہ آرڈر بھی کلیئر نہیں ہے. جسٹس شمس مرزا صاحب کی آبزرویشنز بڑی زبردست تھی. انہوں نے صرف 2 سوال پوچھے پیمرا سے. پیمرا کے وکیل صاحب موجود تھے. انہوں نے کہا جی پہلی تو بات یہ ہے کہ جب پولیٹیکل ریلیز اور الیکشن اناؤنسڈ ہیں، آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ پر کیسے آبجیکشن وہ لگا سکتے ہیں پابندی؟ اور دوسرا آرٹیکل ٹو فارم ایسوسیشن ٹو اسمبل، وہ ان کے پاس قانونی اختیار ہے، تو یہ میرے مطابق مناسب نہیں ہے. لہٰذا انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا. انہوں نے کہا جی میں اس میں مناسب آرڈر کرتا ہوں، کیونکہ جو جورسڈکشن ہے پیمرا کی اس کے اوپر ایک فل بینچ میں معاملہ آلریڈی سماعت کے لیے فکسڈ ہے منڈے کو. لیکن وہ موسٹ پرابلی ایکسپیکٹ ہم یہی کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ اس آرڈر کو سسپینڈ کر کے تو پروسیڈنگز کے لیے وہاں بھیج دیں گے تاکہ باقی کیس فل بینچ میں چلے. تو یہاں سے کیا ایکسپیکٹیشن ہے؟ فیصلہ پھر کب تک آ جائے گا؟ مجھے امید ہے جی کہ سیکنڈ ہاف میں وہ اناؤنس کر دیں گے، بیکاز وہ تفصیلی فیصلہ لکھنا چاہیں گے تو وہ سیکنڈ ہاف میں اناؤنس کریں گے. اور موسٹ پرابلی کیونکہ جو ان کی کورٹ کی آبزرویشن ہے ان سے تو یہ لگا تھا، بٹ اسٹل چونکہ ایز این آفیسر آف دا کورٹ میں پریڈکٹ نہیں کر سکتا ڈیسیژن کو، لیکن وہ انشاءاللہ موسٹ پرابلی کر دیں گے. ٹھیک ہے احمد پنسوٹا صاحب بہت شکریہ. ماہر قانون گفتگو کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ جو ایک بلینکٹ پابندی لگائی گئی ہے عمران خان صاحب پہ ان کی تقاریر پر، کوریج پر، اس حوالے سے سماعت ہوئی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو محفوظ فیصلہ ہے یہ کب آتا ہے اور اس حوالے سے کیا ڈائریکشنز عدالت کی اور ہدایت اور حکم سامنے آتا ہے. اچھا جی، اب 10 بجے ہم اکثر و بیشتر بات کرتے ہیں آپ کی صحت سے متعلق، اپنی صحت سے متعلق، اور جب آپ کو معلومات فراہم کرنے کا سوچتے ہیں تو اس وقت اس سے ہمیں بھی معلومات حاصل ہوتی ہیں، کیونکہ ہم جو اپنی فیلڈز کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں ان کو دعوت دیتے ہیں کہ آئیں ہم سے بات کریں. تو آج ہم جس معاملے پر بات کرنے جا رہے ہیں، کبھی ہم مینٹل ہیلتھ پہ بات کرتے ہیں، کبھی فزیکل ہیلتھ پر، کبھی آپ جو خوراک ہوتی ہے اس کے آپ کے جسم پہ کیا اثرات ہوتے ہیں اس اعتبار سے بات کرتے ہیں. آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں گردوں کے حوالے سے، جو کہ ایک جو دے آر جسٹ لائک فلٹریشن پلانٹ ان آر باڈی، اور آج ورلڈ کڈنی ڈے بھی ہے. تو اس کی مناسبت سے یہ جو خصوصی پرزہ جات ہیں جنہیں گردہ جات کہا جاتا ہے، ان کے کیا فوائد ہیں انسانی اس اعضاء پہ ہم نے بات کرنی ہے. تو یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ ہر سال مارچ کے دوسرے ہفتے میں گردوں کا عالمی دن منایا جاتا ہے. اس سے آگاہی بہت ضروری ہے، کیونکہ
گردوں کے جو امراض ہیں وہ بڑے خطرناک ہو سکتے ہیں، جان لیوا ہو سکتے ہیں. مختلف بیماریوں کا علم اگر ہو جائے، پہلے سے ہی ہو جائے، تو اس کا علاج ہو سکتا ہے اور آپ بہتر طور پر اس ساری صورتحال سے نبردآزما ہو سکتے ہیں. تو ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے جناب ہمارے ساتھ ماہر امراض گردہ ڈاکٹر کیپٹن معین احمد قریشی صاحب موجود ہیں. ان سے ساری صورتحال پر بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، بہت آپ کی نوازش ہے بھائی باخبر سویرا میں آپ آئے. سر یہ بتائیے گا کہ اس کی گردوں کی بیماری، اس کی وجوہات کیا ہیں اور کیسے ایک ہیلدی بندہ اس کو کیسے آگاہی حاصل ہو، کیا علامات ہوتی ہیں؟ تھینک یو ویری مچ کہ ARY نے آج گردے کے عالمی دن کے موقع پہ مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ عوام الناس کی آگاہی کے لیے ہم یہ بتائیں کہ وہ کیا شکایات ہیں یا علامات ہیں جن پہ فوری توجہ دینی چاہیے تاکہ گردے کے امراض سے بچا جا سکے. کسی بھی فرد کو اگر یہ کہ کوئی پیشاب میں کوئی شکایت ہو کسی قسم کی، یا جسم پہ کسی بھی قسم کی کوئی سوجن آ رہی ہو، چہرے پہ یا پیروں پہ ٹخنے کے پاس، یا اس کی جو ہے پیشاب کے عمل کے اندر کوئی رکاوٹ ہے، کوئی جلن ہے، کوئی بلڈ کے آنے کا عمل ہے، یا اس کو گردے کی جگہ میں جو کمر کے سائڈ کی جگہ ہوتی ہے وہاں پہ کسی قسم کا درد ہو، تو اس پہ فوری توجہ دینی چاہیے اور اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. اور اس کے لیے کچھ بہت ہی بیسک ٹیسٹ ہیں جن سے شروع میں ابتدائی ہی میں یہ جانا جا سکتا ہے کہ گردے کی امراض کی جانب پیش قدمی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. جیسے ایک سمپل سا یورین ٹیسٹ کرا لیا جائے، ایک سمپل سا الٹرا ساؤنڈ ہو جائے، اور اس سے پہلے کم از کم بلڈ پریشر اور شوگر کا ٹیسٹ ہو جائے. کون سا، یورین کلچر یا یورین DR سر؟ یورین DR اور یورین کلچر دونوں ہی کی اہمیت ہے اپنی جگہ پہ، کیونکہ یورین DR میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہاں کوئی انفیکشن تو نہیں ہے، وہاں پروٹین تو ضائع نہیں ہو رہی. خاص طور پہ وہ پیشنٹ جن کو ڈائبٹیز ہے ان کو کم از کم یہ کہ 3 مہینے میں ایک دفعہ یورین فار مائکرو البومن ٹیسٹ جو ہے وہ ضرور کرانا چاہیے، کیونکہ مائکرو البومن وہ چیز ہے جو ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہوتے ہیں اس میں بالکل ابتدائی طور پہ علامت وہ ظاہر ہو جاتی ہے، اور اس سے ان کو پھر ایسی دوائیں دی جاتی ہیں کہ پروٹین کا اخراج جو ہے وہ پیشاب کے اندر نہ ہو، کیونکہ پروٹین جو آہستہ آہستہ ضائع ہوتی ہے پھر یورین کے اندر. تو اس سے چلیں سر آپ کو یہاں پر تھوڑا سا میں روکنا چاہوں گا، آپ سے بات بڑی اچھی ہو رہی ہے. ایک بریکنگ نیوز ہے وہ ذرا اپنے ناظرین سے شیئر کر لیں. وہ یہ ہے کہ عمران خان ریلی روکنے کے لیے دائر درخواست پر سماعت ہوئی ہے لاہور ہائی کورٹ میں، اور ابتدائی دلائل کے بعد فیصلہ ہائی کورٹ میں محفوظ کر لیا گیا ہے، اور درخواست میں یہ پوچھا گیا ہے کہ آپ کی استدعا کیا ہے. عابد خان مزید تفصیلات دیں گے، بتائیے گا. جی بالکل جی، چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی ریلی کو روکنے کے لیے دائر درخواست کی سماعت ہوئی اور عدالت نے ابتدائی دلائل کے بعد یہ فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. جیسے شاہد کریم نے درخواست گزار کے وکیل سے استفسار کیا کہ آخر آپ کی استدعا کیا ہے. اس پر درخواست گزار کے وکیل کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان سیکیورٹی کا بہانہ بنا کر عدالتوں میں پیش نہیں ہو رہے، شہر میں ریلی نکال رہے ہیں جس سے امن و امان خراب ہونے کا خدشہ ہے. عمران خان کا یہ کہتے ہیں کہ وہ بیمار ہیں لہٰذا وہ عدالتوں میں نہیں آ سکتے، مگر اس کے باوجود وہ ریلیاں نکال رہے ہیں لہٰذا عدالت یہ ریلی روکنے کے احکامات جاری کرے. اس پر عدالت نے جو ہے وہ ابتدائی سماعت کے بعد اپنا فیصلہ محفوظ کر دیا. اس کے بعد عدالت اس حوالے سے اپنا فیصلہ سنائے گی کہ عدالت درخواست قابل سماعت ہے یا نہیں. عدالت اسے مسترد کرتی ہے، اس پر مزید کارروائی کی جائے. بہت شکریہ عابد خان، ہمیں تفصیلات دے رہے تھے، آپ نے ہمیں ڈیٹیلز دی ہیں. فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے. ٹھیک ہے جی، ہم بات کر رہے تھے گردوں کے امراض سے متعلق. سر ایک بیسک سی چیز یہ ہے کہ ٹیسٹ کے حوالے سے آپ نے بتا دیا کہ بھلے آپ کو مرض ہو یا نہ ہو، لیکن اگر ڈائبٹیز ہے تو آپ چیک کروا لیں. عام آدمی بھی کبھی نہ کبھی کروا سکتا ہے کیونکہ یہ اتنا ایکسپینسو نہیں ہوتا، خاص طور پر یورین DR کی بات کریں. یہ مجھے ذرا بتائیے گا کہ کیا گردوں کے سارے جو امراض ہیں کیا آپ کے صاف پانی کے انٹیک سے ہی یا خراب پانی کی انٹیک سے ہی جڑے ہیں، یا اور بھی اس میں کوئی ریزن ہو سکتا ہے؟ دیکھیں پانی کا تو خیر بہت زیادہ عمل دخل ہے، کیونکہ ہمارے گردوں ہی کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ جسم میں پانی کی ایک خاص مقدار کو برقرار رکھے. وہ پانی کی کمی بھی نہیں ہونی چاہیے اور پانی کی زیادتی بھی نہیں ہونی چاہیے. اس لیے کہ پانی کی زیادتی تو بہت نقصان دہ ہے. پانی کی زیادتی ہوگی تو اسی کی وجہ سے ایڈیما ہوگا، اسی کی وجہ سے سانس پھولے گا، اسی کی وجہ سے پیٹ پہ جمع ہوگا تو اسائٹس ہوگا، اسی کی وجہ سے وہ پانی کا پیروں پہ جمع ہوگا تو فٹ ایڈیما ہوگا. تو پانی کی زیادتی خاص طور پہ وہ افراد جن کے گردے کام نہیں کر رہے ہوتے تو ان کے پورے جسم میں پانی کی زیادتی ہو جاتی ہے اور وہ زائد پانی کو نکالنے کے لیے پھر ڈائلیسس کا عمل کرنا پڑتا ہے. سر وہ جو 8 گلاس کہتے ہیں دن میں وہ انف ہے؟ ایک نارمل آدمی جس کا اگر آؤٹ پٹ اچھا ہے تو وہ تو 1 سے 1.5 لیٹر پانی اس کو لازماً پینا چاہیے تاکہ وہ جسم میں فلٹریشن کا عمل ہوتا رہے اور جسم سے جو زائد فاسد مادے وہ نکلتے رہے. لیکن اس کے اندر 2 تھاٹس آتے ہیں، 2 قسم کی آرا. ایک لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی 10 سے 12 گلاس پانی پیو. دوسری رائے یہ ہوتی ہے اس پہ کہ جتنی پیاس لگے آپ کی باڈی کا ایک میکینزم ہے،
ٹھیک ہے, جب بھوک لگے تو کھانا کھاؤ, جب پیاس لگے تو پانی پیو. پیاس لگے گی تو اس کی واضح علامات بھی آئیں گی, ہونٹ آپ کے خشک ہونا شروع ہو جاتے ہیں, سر میں درد شروع ہو جاتے ہیں, تو آپ کی باڈی آپ کو بتاتی ہے, تو یا تو آپ اس اعتبار سے پانی پئیں. تو ان میں سے ٹھیک کون سی؟ دیکھیں, میں وہ افراد جن کے گردے کسی وجہ سے متاثر ہیں اور وہ جسم سے پانی کو خارج نہیں کر پا رہے ہیں پوری طرح سے, تو ان کو تو کیلکولیٹڈ اماؤنٹ میں پانی پینا پڑے گا. تو اس کا فارمولا یہ ہوگا کہ پچھلے 24 گھنٹے میں جتنا ان کو یورین آؤٹ پٹ ہوا اس کی مقدار اس میں جمع, جو بیسک نیڈ ہے 500 ml, وہ اس میں ایڈ کر دیں گے, تو ان کو تو کیلکولیٹ کر کے اتنا پانی پینا ہے تاکہ نہ. ایسے افراد جن کے گردے نارمل کام کر رہے ہیں اور وہ اچھی طرح سے ان کا پانی کا اخراج عمل میں آ رہا ہے, تو وہ تو بالکل جتنی پیاس لگے پئیں. جو گرمی میں ان کو پیاس زیادہ لگے گی, کہ ان کے کام کی نوعیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. کوئی ایک لیبر ہے وہ زیادہ محنت کر رہا ہے, دھوپ میں کام کر رہا ہے, اس کو پسینہ زیادہ آ رہا ہے, تو اس کو پانی کی زیادہ ضرورت پڑے گی. ایک آفس ورک والے فرد کو پانی کی ضرورت کم پڑے گی, اس لحاظ سے تو وہ پرسن ٹو پرسن ویری کرے گا. لیکن نارمل گردے ہیں, کام کر رہے ہیں, تو آپ پانی اچھی مقدار میں پیجیے تاکہ آپ کی باڈی ڈیہائیڈریٹ نہ ہو اور جسم سے وہ فاسد مادوں کو بھی ساتھ ساتھ خارج کرتے رہے. صرف وہ افراد جن کے گردے متاثر ہیں انہیں پھر لمیٹڈ پانی پینا ہے. اچھا سر, یہ بتائیں کیا جیسے ذیابطیز ہے یا دیگر امراض ہیں, یہ بھی گردوں کو متاثر کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, گردوں کے فیل ہونے کی جو سب سے بڑی 2 وجوہات ہیں, اس میں ایک ان کنٹرول ہائپر ٹینشن اور ایک ان کنٹرول ڈائبٹیز. تو اس لیے ڈائبٹیز کو یعنی ذیابطیز کو اور ہائپر ٹینشن کو کنٹرول میں رکھنا بہت ضروری ہے. اور اگر ایسے افراد جو ان چیزوں کو کنٹرول نہیں رکھتے تو وہ سمجھ لیں کہ وہ فیوچر ڈائلسس کے پیشنٹ ہیں. بلکہ میں اپنے مریضوں کو اکثر یہ کہتا ہوں کہ آپ کو ڈائبٹیز اور بلڈ پریشر کی دوائیں آپ کی شریک حیات ہیں. اگر آپ شریک حیات بدلنے کا خیال آ جائے, لیکن ان دواؤں کو آپ چھوڑنے کا خیال دل میں نہ لائیں. یہ آپ کو لازمی لینا تاکہ کنٹرول میں رہے آپ کا بلڈ پریشر بھی. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو یوریا اور کریٹینائن کے ٹیسٹ ہوتے ہیں, یہ کس لیے ہوتے ہیں سر؟ یہ ایسے افراد جن کا آپ یہ اسیس کرنا چاہ رہے ہیں گردہ صحیح کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, تو ہم یوریا اور کریٹینین ان کا کروائیں گے. کیونکہ کریٹینین اور یوریا ایسے مادے ہیں جو جسم میں پیدا ہوتے ہیں, فاسد مادے جو گردوں کے ذریعے خارج ہوتے رہتے ہیں. تو یہ انڈیکیٹر ہے کہ کسی وجہ سے گردے کے خارج ہونے کے عمل میں رکاوٹ ہو رہی ہے, تو اس میں یوریا میں بھی اضافہ ہوگا, کریٹینین میں بھی اضافہ ہوگا. تو یہ مارکر بھی ہے کہ گردے آپ کے پھر صحیح کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. کین وی اوائڈ لائک گردوں کے جو بھی امراض ہیں ان کو, یا ایسی کوئی غذائیں ہیں جو ان پیشنٹس کو کھانی چاہیے؟ کیونکہ یہ تو دوائیں ٹیسٹ کی حد تک معاملات ہو گئے, لیکن کیا کھانے میں بھی احتیاط برتی جا سکتی ہے؟ یہ کھانے پینے میں تو احتیاط بہت ضروری ہے. ایک طرح صاف پانی جو ہے پینا چاہیے, جو پانی اس کو آپ بوائل کر لیں, اس کے بعد فلٹر کر لیں تاکہ اس کے سالٹس وغیرہ جو ہیں کم ہو جائیں. بوائل کر کے فلٹر کر لیں, ضروری ہے. اور اس لحاظ سے میں یہ کہوں گا کہ ہماری جو بلدیات ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ جگہ جگہ صاف پانی کے پینے کا اہتمام کریں, ایک بات. اور دوسری جگہ صاف ٹوائلٹس بھی اویلیبل ہونے چاہیے جو ہمارے شاپنگ سینٹرز وغیرہ میں, پبلک پلیسز پہ بالکل نہیں ہوتے, تاکہ جو پانی ہم پی رہے ہیں اس کے جو اخراج کا عمل بھی آسان ہو اور اس کے اندر کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو, کوئی انفیکشنز وغیرہ. جی. اور غذا کے معاملے میں آپ نے سوال کیا, تو غذا میں جو ہم آج کل جس طرح کے جو ہے فوڈس وغیرہ استعمال کر رہے ہیں جس میں چکنائی زیادہ ہے, جس میں پروٹین زیادہ ہے, ان کو ظاہر اوائڈ کرنا چاہیے. سالٹس کو کم سے کم استعمال کرنا چاہیے, کہ سالٹس کی زیادتی جو ہے وہ پھر بلڈ پریشر کے بھی باعث بنتی ہے اور گردوں کے لیے بھی نقصان دہ ہے, اور پروٹینس کو بھی لمیٹڈ اماؤنٹ میں. ایک چیز مجھے یہ بتائیے گا کہ اب ظاہر ہے کہ اتنی ساری چیزیں, یہ جو فریزی ڈرنکس ہیں, یہ جو کاربونیٹڈ ڈرنکس ہوتی ہیں, ایک تو یہ ان کے نقصان کے بارے میں بتائیے گا. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو پانی کو جانچنے کے لیے, مثال کے طور پہ گھر میں آپ کا کون سا پانی آ رہا ہے, کس طرح کا آ رہا ہے, آر او پلانٹ کا آ رہا ہے, کہاں کا آ رہا ہے, وہ کوئی میکینزم, کوئی لیبارٹریز وغیرہ ہوتی ہیں جو ہماری مطلب کے ایم سی کی ایسی لیبس موجود ہیں جہاں پہ آپ وہ واٹر سیمپل لے کے ٹیسٹ کروا سکتے ہیں اور وہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جو آپ کا پانی وہ ہیلدی ہے یا نہیں. اس میں کیا چیک کرنا؟ اس میں ایک تو یہ کہ انفیکشن تو نہیں ہے, اس میں جراثیم تو نہیں ہے بہت زیادہ, ہاں, اور دوسری چیز یہ کہ اس کا جو ہارڈنیس ہے, اس کے اندر سالٹس کی جو کنسنٹریشن ہے وہ زیادہ تو نہیں ہے, کیونکہ سالٹس کی کنسنٹریشن اگر زیادہ ہوگی تو پھر وہ اسٹون فارمیشن کے اس میں چانسز بڑھ جائیں گے. اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ جو پانی پی رہے ہیں اس میں سالٹس کتنے ہیں, اس کے اندر کوئی امپیورٹیز تو نہیں ہے, اس کے اندر کوئی جراثیم تو نہیں ہے جو آپ کے لیے انفیکشن کا سبب ہے. اور سر یہ بھی بتائیں کہ کون سا لیول ہوتا ہے جس پر ڈائلیسس کی ضرورت پڑتی ہے؟ اور ہمارے یہاں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت کم لوگ گردے عطیہ کرتے ہیں یا اس طرح عطیہ کرنے میں اپنے آرگن جو ہوتے ہیں, لیکن کیا اس کو کس طریقے سے لوگوں کو موٹیویٹ کیا جا سکتا ہے؟ ایگزیکٹلی. دیکھیں, ہمارے جو گردے ہیں بیسیکلی فلٹریشن پلانٹ ہیں جو ہمارے جسم میں سے ایکسٹرا جو ہے پانی کو بھی خارج کر رہے ہیں, ایکسٹرا ویسٹ پروڈکٹ جتنے جو فاسد مادے ہیں ان کو بھی خارج کر رہے ہیں. ساتھ ساتھ ہمارا جو ہیموگلوبن لیول ہے اس کو بھی برقرار رکھنا ہے, کہ ایک فیکٹر ایریتھروپوئٹن فیکٹر ہوتا ہے جو گردے کے اندر پیدا ہوتا ہے. اور تھرڈلی جو ہے ہماری جو بونز کے لیے جو وائٹامن ڈی ہے اس کی ایکٹیویشن کا عمل بھی گردے میں اندر ہو رہا ہے. یہ سارے کام گردے انجام دے رہے ہیں. تو اگر جس کے گردے متاثر ہوں گے تو اس کے سارے کام متاثر ہوں گے, تو پھر وہ کام جو ہے پھر ڈائلیسس مشین کرتی ہے
کہ ڈائلیسس مشین جو ہے وہ جسم سے جو فاسد مادے ہیں جو پانی کی ایکسس اماؤنٹ ہے ان کو خارج کرتی ہے. سر ایک اور چیز ہے کہ پہلے تو ایک ٹرم ہوتی تھی کہ ماہر امراض گردہ، اب یورولوجسٹ، نیفرولوجسٹ، اور مطلب پیپل گیٹ کنفیوزڈ ایٹ ٹائمز دے ڈو. تو ان کے لیے کیسے کہ کون سا مرض ہو تو کس کے پاس جانا چاہیے؟ دیکھیں نیفرولوجسٹ جو ہے وہ بیسیکلی فزیشین ہوتا ہے جو دواؤں کے ذریعے سے علاج کرتا ہے، اور یورولوجسٹ جو ہے وہ بیسیکلی سرجن ہوتا ہے جو گردے کے امراض کے جہاں سرجری کی ضرورت پڑتی ہے وہ سرجری کا عمل یورولوجسٹ کرتا ہے. تو اگر آپ کے گردے کا کوئی بھی مرض ہے تو آپ جب بھی ماہر کے پاس رجوع کریں گے وہ خود ہی پھر کنسرن ڈپارٹمنٹ کو ریفر کر دے گا. اگر کسی کے اگر ظاہر اسٹون ہے یا کسی کے جو ہے یورین کے پاس ہونے میں کوئی رکاوٹی عمل ہے تو اس کو دور کرنے کی ذمہ داری جو ہے وہ سرجن کے ذمہ آئے گی. لیکن کسی کے گردے اگر فیل ہو رہے ہیں اور اس کو جو ہے سپورٹ کی ضرورت ہے، ڈائلیسس کی ضرورت ہے، تو وہ کام جو ہے وہ فزیشین انجام دے گا. اس میں ایک اہم بات یہ کہ ہمارے یہاں جو بڑا خوف پایا جاتا ہے ڈائلیسس کے متعلق کہ لوگ کہتے ہیں یہ ڈائلیسس تو کسی قیمت پہ نہیں کرانا، تو اس خوف کو دور کرنے کی ضرورت ہے آگاہی کے ذریعے سے کہ ڈائلیسس ایک سائنٹیفک عمل ہے کہ جو آپ کے جسم میں سے فاسد مادوں کو خارج کرے گا، ایکسٹرا اماؤنٹ جو واٹر کی اس کو خارج کرے گا، جو دوسرے گندے مادے یوریا، کریٹینین، یورک ایسڈ انہیں خارج کرے گا، تو اس سے ایک آدمی صحت مند زندگی گزار سکتا ہے. اور معاشرے کے اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا اپنا اوپینین ہے، لیکن ایک ڈیفینیشن اس کی یہ بھی ہے کہ جو نیفرولوجسٹ ہیں وہ کڈنی کے فنکشنز اور ساری ان کی ڈیٹیلز کو دیکھتے ہیں، اور یورولوجسٹ جو ہیں وہ یورینری ٹریکٹ کے انفیکشنز اور اس طرح کی چیزوں کو بھی دیکھتے ہیں. لیکن بہرحال آپ بھی صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس طریقے سے سوچ سمجھ کے اور سوچ بچار کر کے، اور ضروری ہے کہ ایک سے دوسرا اوپینین بھی لے لی جائے تو اس پہ کوئی مذائقہ نہیں. سر ایک بات اور تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ سر، آپ تشریف لائے ہمارے شو. بہت شکریہ نوازش. علاج میں شفا رکھی ہے اللہ پاک نے، تو یہ علاج سے خوفزدہ نہ ہو. ہاں جیسے کہ اشفاق بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک سے دو ڈاکٹرز کی اوپینین there is nothing wrong with that. ہاں کیونکہ وہ بہتر ہے. ظاہر ہے آپ کے پاس جب ملٹیپل اوپینینز ہوں گی تو آپ بہتر اس پہ کوئی ڈیسیجن لے سکیں گے. تو اشفاق کا یہ تو ہو گیا گردوں کا معاملہ، لیکن اب ہم بڑھتے ہیں ایک ایسی خاتون کا ذکر کرتے ہیں، ان سے ملوائیں گے بلکہ آپ کو کہ وہ بہت ہی بہادر ہیں، تعلیم یافتہ پروفیسر، فلاحی کاموں میں پیش اسسٹنٹ پروفیسر شکیلہ یاسمین سے، جو رکھتی ہیں بڑا لوگوں کے بارے میں بڑا ان کے کنسرن ہے، خیال ہے. آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی لیکن غریبوں کی خیال رکھنا، ان کی پرواہ کرنا، یہ انہوں نے اپنی زندگی کا گول بنا لیا ہے. پروفیسر شکیلہ یاسمین ملیشیا اور امریکہ سے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں. کراچی سے خیبر تک، خنجراب سے گوادر تک نابینا اور خصوصی افراد کے لیے ان کے فلاحی کاموں کی ایک طویل فہرست ہے، اور وہ اپنی تنخواہ سمیت سالانہ لاکھوں روپے معذور افراد پر خرچ کرتی ہیں ہر سال. کراچی ہو، لاہور ہو، اسلام آباد ہو، پریس کلب میں معذور افراد کے لیے راشن، کمبل اور ساتھ ہی ویل چیئرز اور دیگر سامان جو ضروریات کا ہوتا ہے وہ تقسیم بھی کرتی ہیں. اور ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ خصوصی افراد کے لیے قانون سازی، اردو ٹائپنگ، سافٹ ویئر، موبائل بینکنگ، نادرہ میں نابینا افراد کے مسائل پر مختلف وزارتوں اور محکموں سے ان ٹچ رہتی ہیں، ملاقاتیں کرتی ہیں اور ان اجلاسوں میں شرکت کرتی ہیں، پیش رہتی ہیں اور ان کی آواز وہاں پر اٹھاتی ہیں. بالکل جی. تو اسی پر گفتگو کرنے کے لیے ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے، ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں پروفیسر شکیلہ یاسمین صاحبہ. پروفیسر صاحبہ، وی آر آنرڈ ٹو ہیو یو ان آور شو. اور آپ یقین کیجئے ہم اپنے ناظرین کو یہی بتاتے ہیں کہ ہم ویسے تو کوئی دن مختص ہوتا ہے خواتین کے عالمی دن سے متعلق، اور ظاہر ہے کہ اس دن کو سیلیبریٹ بھی کرنا ہوتا ہے تاکہ ایمفسائز کیا جا سکے کہ کتنا ضروری ہے اس طرح کے دن منانا، اور خواتین جو آپ کی زندگی کا حصہ ہیں، آپ کے معاشرے کا حصہ ہیں، ان کو اس بات کا یقین دلانا کہ ہم ان کے لیے سوچتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ یہ ہماری باخبر سویرا کی یہ کنٹینیویشن بھی ہے کہ ہم ہر روز ہی، ہمارے لیے ہر دن ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو آپ اپنے بارے میں بتائیے گا کہ ظاہر ہے کہ آپ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں اس وقت ماشاءاللہ، آپ نے تعلیم، ہم نے کچھ تذکرہ کیا، کچھ آپ اپنے سفر کے بارے میں بتائیے گا کہ کیسا آپ کا سفر رہا، تعلیمی سفر. السلام علیکم. اور میں ARY کا باخبر سویرا کے تمام جو متعلقین ہیں ان کا شکریہ ادا کروں گی کہ انہوں نے مجھے یہاں اسٹوڈیو میں بلایا اور مجھے اپنی بات کہنے کا بھی موقع دیا. جیسا کہ آپ لوگوں نے اپنی گفتگو میں مجھے بتایا کہ کن کن ایریاز میں یا میری آرگنائزیشن پاکستان ڈسیبل فاؤنڈیشن ورکنگ کر رہی ہے. جیسے آپ نے بتایا کہ میں بلائنڈ ہوئی، لیکن میں بائی برتھ تھی، میں کلاس 9th میں تھی. 1984 کی بات ہے. اس وقت میری بلائنڈنس تھی ڈیو ٹو گلوکوما. اور الحمدللہ یہ بھی میں کہوں گی کہ یہ اللہ کا کرم تھا کہ اللہ نے مجھے ساری دنیا دکھا دی. ہر چیز سے میرے پاس ایک تصور ہے کہ کوئی کلر کیسا ہے، کون سی چیز کیسی ہے، سارے کانسیپٹ، بالکل سارے کانسیپٹس ہیں میرے پاس الحمدللہ.
تو یہ اس پہ میں کہتی ہوں کہ اللہ کا کرم ہے کہ ان تمام کانسیپٹ کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ نے اتنی مطلب جیسے کہتے ہیں کہ بلائنڈنس کے بعد اتنا ایک بہت بڑا حادثہ تھا میری فیملی میں، لیکن اس کے باوجود الحمدللہ اس مقام پر میں یہ ہے پہنچی. کہ آپ نے دنیا دیکھی بھی اور آپ کو یہ احساس بھی اس کے بعد ہوا، اور یہ ہے کہ وہ یہ سب کچھ دیکھنے سے محروم رہے، تو وہ کیسی فیلنگ ہوتی ہے؟ کیسے آپ نے اسے اوور کم کیا؟ ہاں دیکھیں، مجھے ظاہر ہے جو بائی برتھ ہوتے ہیں ان کی اور پرابلمس ہوتی ہیں یا ان کی اور خواہشات رہتی ہوں گی کہ انہوں نے کیا نہیں دیکھا، لیکن اس کے باوجود کہ میں نے جو ہے سب کچھ دیکھا ہوا تھا، لیکن مجھے 2-3 باتوں کا بڑا قلق ہوتا تھا، کافی عرصے تک رہا بھی، جس کو میرے ابو میرے بھائی بہن جو ہے بہت زیادہ اس کو اوور کم کرنے کی کوشش کرتے تھے. مجھے کتابیں پڑھنے کا جنون تھا. کلاس 9th میں ایسی کتابیں پڑھ چکی تھی کہ سبجیکٹ جب میں ماسٹرز میں گئی تو جب کوئی کسی کتاب کا ڈسکشن ہوتا تھا، کسی بھی بات ہوتی تھی، میں کہتی تھی فلاں رائٹر کی ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے. تو میری کلاس فیلوز پوچھے تو تم نے اتنی کتابیں کہاں سے پڑھی؟ میں نے کہا یہ سب اللہ تعالیٰ نے انتظام پہلے سے کیا ہوا تھا کہ مجھے کتابیں پڑھنے کا شوق رکھا تھا، کہ میں نے اس زمانے میں یہ کتابیں پڑھ لی تھیں، رائٹر سے واقف تھی میں. تو یہ کتابیں پڑھنے کا، اور دوسرا مجھے کیرم اور کارڈس کھیلنے کا بڑا شوق تھا. یہ 2 چیزیں ایسی تھی کہ 3 چیزیں کہ جس کا مجھے بڑا مسئلہ وہ ہوتا تھا، افسوس ہوتا تھا، دکھ ہوتا تھا. لیکن پھر دھیرے دھیرے جو ہے وہ کم ہوئی چیزیں، مصروفیت ایسی بڑھی کہ کھیل کی طرف اتنا ٹائم ہی نہیں ملا. پھر جو ہے جب ٹیکنالوجی آئی تو پھر جو ہے وہ ٹیکنالوجی نے اتنا مصروف رکھا کہ میں تو اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی کہتی ہوں کہ آپ صرف یہ نہیں کہ آپ کو کسی وجہ سے کالج نہیں آ پا رہے ہیں، کسی جگہ سے کوئی نہیں کر، یوٹیوب کو دیکھیں، دنیا ہے، ایک جہان ہے علم کا. تو آپ جو ہے اب کسی کے پاس کوئی عذر نہیں ہے کہ اس کے پاس پیسے نہیں، موبائل ہر ایک کے ہاتھ میں پہنچا ہوا ہے. بالکل. تو وہ جو ہے اس کا غلط استعمال کی بجائے صحیح استعمال کرے تو جو ہے فائدہ ہی فائدہ ہے. بہت آپ سیکھ سکتے ہیں. اچھا، یہاں پر آپ کو تھوڑا سا روکنا میں چاہوں گا معذرت کے ساتھ. ایک بریکنگ نیوز ہے، وہ ذرا اپنے ناظرین تک پہنچا دیں. وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کی ریلی کو سیکیورٹی فراہم کرنے کے لیے درخواست پر سماعت ہوئی تھی، لیکن لاہور ہائی کورٹ نے درخواست واپس لینے کی بنیاد پر نمٹا دی. تو عابد خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. عابد خان، یہ درخواست کیوں واپس لی گئی؟ جی، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس محمد وحید خان نے امتیاز محمود عامی شہری کی درخواست پر سماعت کی، جس میں تحریک انصاف کی ریلی کو سیکورٹی فراہم کرنے اور اس کے کارکنوں کو ہراساں کرنے سے روکنے کے خلاف جو ہے وہ درخواست دی گئی تھی. درخواست گزار سے عدالت نے استفسار کیا کہ آپ نے تو ریلی ختم کر دی ہے، تو اب آپ جب نیا اعلان کریں گے اس حوالے سے تو پھر عدالت کے پاس آئیے گا. عدالت نے استفسار کیا کہ کیا آپ کو اجازت دی گئی تھی ریلی کی؟ تو درخواست گزار کے وکیل کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے اس حوالے سے لیٹر دیا تھا اور یہ درخواست جو ہے ابھی ان کے پاس موجود ہے، ہمیں یہ اجازت بھی مل گئی تھی. عدالت نے کہا کہ اب تو آپ نے چونکہ ریلی ختم کر دی تو اس کے بعد جو ہے اس معاملے کو ہم کس طرح جو ہے وہ آگے چلائیں. جب آپ نے دوبارہ ریلی کرنی ہو تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ عدالت میں آئیے گا. اگر آپ کو دوبارہ جو ہے وہ ریلی نکالنے کی اجازت نہ دی جائے تو پھر آپ بے شک عدالتوں سے رجوع کر سکتے ہیں. اس پر درخواست گزار کے وکیل نے کہا تھا کہ چونکہ کل انتہائی مار پیٹ کی گئی، لوگوں کو زخمی کیا گیا اور سیکورٹی بھی فراہم نہیں کی گئی، بلکہ ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ آپ اپنی ایکسٹرا سیکورٹی خود فراہم کریں، تو اس پر اگر سی سی پی او کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا جائے تو زیادہ مناسب ہے. تاہم عدالت نے یہ قرار دیا کہ سی سی پی او کو کس حیثیت میں بلایا جائے، کیونکہ اب تو آپ کی ریلی ختم ہو چکی ہے. عدالت نے اب یہ درخواست جو ہے ان کے وکیل کی جانب سے اصطلاح کی گئی تھی کہ وہ درخواست واپس لینا چاہتے ہیں. عدالت نے واپس لینے کی بنیاد پر یہ درخواست جو ہے وہ نمٹا دی ہے اور یہ ہدایت کی ہے کہ اگر آئندہ دوبارہ آپ نے ریلی نکالنی ہو، اجازت نہ ملے تو دوبارہ عدالتوں سے رجوع کیا جا سکتا ہے. چلیں، عابد خان نے ہمیں تفصیلاً اس کیس کے حوالے سے آگاہ کر دیا ہے، اور ساتھ ہی اب ہمیں آگاہی ہو گئی ہے کہ بھائی اب جب دوبارہ آپ ریلی نکالیں تو پھر اس حوالے سے آگاہ کریں. اچھا جی، اب یہ ہے کہ ڈالر کی اونچی اڑان جاری ہے بدقسمتی سے، اور ڈالر بلند ترین اور بدترین ₹2.78 انٹر بینک میں مزید مہنگا ہونے کے بعد ₹281.90 پر ٹریڈنگ اس کی جاری ہے، اور بینکس درآمد کنندگان کو ڈالر $282 سے زائد میں فروخت کریں، ایسا بتانا ہے فوریکس ڈیلرز کا. اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر $285 میں فروخت ہو رہا ہے، ایسا بتانا ہے فوریکس ڈیلرز کا. تو اسی مناسبت سے میں ایک بات کروں گی کہ ڈالرز کی قیمت جہاں بڑھ رہی ہے، وہیں جو ڈسیبل پرسن اسپیشلی جو ہے بلائنڈ پرسنس کے لیے جو ڈیلی لائف یا پڑھنے لکھنے کا سامان جو ہے باہر سے آتا ہے تو اس کی قیمت بھی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے. ایکسس میں نہیں آ رہے ہیں، یہ معذوری کے ساتھ آپ لوگوں نے سنا ہوگا پوورٹی بھی ہے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. تو یہ آلات بہت مہنگے ہو گئے ہیں، اس کے اوپر سے ٹیکسز جو لگ رہے ہیں، کسٹم ڈیوٹی جو لگ رہی ہے، اس کی وجہ سے بڑے مسائل ہیں. اچھا، اس وقت ہم اپنے ناظرین کو یہاں پر ایک دفعہ پھر سے لیے چلیں گے. اسحاق ڈار صاحب گفتگو کر رہے ہیں، وزیر خزانہ. Participate in this seminar
deliberate on major economic challenges, and come up with policy recommendations and solutions for reviving the economy and putting the country back on track on a high and sustainable growth trajectory. Ladies and gentlemen, we have faced similar economic challenges in the past, and by the grace of Almighty Allah, we were able to take the country out of those crises by acting very swiftly, taking such challenges head on, and we came out as a nation, as a country, stronger than before. Ladies and gentlemen, the economic mismanagement in the last few years has completely reversed the progress which the country had achieved during 2013-18. Let me share a few facts to remind you where Pakistan stood in 2018 and what economic damage has been done to our economy since then. 2016-17 Pakistan economy was ranked 24th in the world. PricewaterhouseCoopers projected that Pakistan would join G20 by 2030. It pains me to share that we are ranked 47th global economy in the year 2022. It is something for all of us as Pakistani to reflect, ponder, deliberate, analyze, see the souling, and find out where we went wrong as a country. You may recall the JETRO, the world famous organization, before 2018 had rated Pakistan as the second choicest place for foreign direct investment. Today, foreign investment in the country stands at a historic low due to the poor governance and economic mismanagement of the last few years. Ladies and gentlemen, in 2018, Pakistan Stock Exchange market capitalization was over $100 billion, which almost matches your national external debt. With our poor performance of the last few years, the country's stock market capitalization has dropped to $26 billion. It's a loss of over $74 billion in the last few years. It was the same stock exchange which was ranked the best in South Asia and the 5th in the world. Today, we have been downgraded from emerging to frontier market already. It's something to worry about. From 2013 to 2018, the 5 budgets they presented, the per capita income of the country increased by $379 to $1,768 per capita from $1,389. Sadly, in the next 4 years, the increase in the per capita income was only $30. Ladies and gentlemen, over the 70-year period since its inception, the country public debt stock was 25 trillion. In the last 4 years, the debt stock has increased, almost doubled to 49 trillion. Again, another serious issue that we should be pondering as to debt sustainability of Pakistan. If you take the debt to public debt and liabilities, it was 30 trillion, just under 30 trillion in 2018. It has risen to 55 trillion in year 2022. As a consequence, this country, which used to have debt servicing of less than 2 trillion per annum, in fiscal year 2016-17 has risen to over 5 trillion. This is a major, again, it's a result, combination of inflation-led policy rate hike, which was 6.5% in 2018, went before COVID almost 13.75%, and then because of COVID came down globally, so we also had to follow the suit to around 7%, and then it has gone back to almost 20%. So it's the spiral effect of what has gone wrong in this country over the last few years. I could go on and share a lot of data with you, facts, and I can challenge anybody to prove that any of the data is wrong.
But instead of repeating all those, I think in the last few years we should see that, as I said, what mistakes on the economic front we have made, and we should try to correct those as soon as possible. The coalition government was handed over an economy last year which was completely in shambles. To top it, the previous government had agreed to a loan facility in 2019, which was extended finance facility with the IMF. Unfortunately, instead of honoring the sovereign commitments, they not only did not implement, but rather before leaving the office had reversed some of the conditionalities they had implemented earlier. Now this actually led to a serious trust deficit between development partners and Pakistan as a country. We realize that these obligations are not by any individuals or political party, but by sovereign state of Pakistan. We and my team decided that come what may, we will implement and we will discharge all the sovereign commitments which the previous government had made. One and only program which Pakistan completed in its history, even dictators era could not complete any IMF program. They used to run away. Pakistan was known as few trench country. The most effective governments which used to claim, they also ran away from 8th or 9th review in its history. The one and only program which was completed for all 12 reviews successfully was 2013-16 program. So I think we owe this to this nation, that we show seriousness, we deliver, and we demonstrate to the world that we can honor the sovereign commitments no matter who made those. So I and my team are absolutely committed to complete this program to the best of our ability. We have been in the process of 9th review. I think it has taken longer than it should have, in my opinion, because I have dealt with all the 12 reviews of the one and only completed program in Pakistan history. Anyway, we seem to be very close to be signing staff level agreement, hopefully inshallah in the next few days. Ladies and gentlemen, our economic difficulties compounded by the devastating floods of 2022, which affected 33 million people, caused physical and economic losses of around $30 billion US. Despite the fiscal constraints and limitations the federal government has, the federal and provincial governments have jointly decided and have allocated $452 billion for relief and rehabilitation work of flood affectees. If need be, we together will provide more resources to support our brothers and sisters in need. You may recall that there has been a lot of work by UNDP, European Union, Asian Development Bank, World Bank, and assisted by the Planning Division. And they calculated that around $16 billion would be required for the reconstruction and rehabilitation work in the next few years. We, in the Geneva Pledge and the Geneva, the conference which was held for this purpose in January, we have already announced that half of that bill will be met by Pakistan from its own resources, which means almost $8 billion US, or more than 3,200 billion Pak rupees in the next few years. And we have made all the spade work, home work has been done, and luckily and alhamdulillah, we got much beyond the 50% which was envisaged to be pledged in the Geneva conference was committed and was announced. I'm sure you all would be aware of the detail which has already been made public. Ladies and gentlemen,
These are challenging times, as I said, and everyone needs to make contribution to overcome these challenges. As they say, the work begins at home. So does austerity. Prime Minister Mohammad Shahbaz Sharif has announced an impressive austerity package recently. The salient feature, I would like to remind few of the salient features: the complete ban on purchase of all vehicles till June 2024, complete ban on purchase of all new durables till June 2024, 15% cut on annualized basis in the current expenditure non-employee related of all ministries, divisions, attached departments and autonomous bodies. Luxury vehicles deployed with cabinet members be withdrawn and have been actually mostly withdrawn already. Cabinet members to avail air travel both domestically and abroad in economy class and shall not stay in 5-star hotels. So these are the few measures which have been decided under the leadership of Prime Minister Shahbaz Sharif in a recent cabinet meeting. They have been already acted upon and implemented. Ministry of Finance has issued all the relevant notifications, and so did the Cabinet Division. The certain austerity measures required notification from the Cabinet Division, and certain measures required notification by the Finance Division. So I happened to chair that meeting, and we decided, and those notifications are out and implemented and are actually effective as of today. Let me say that it is most unfortunate, in my opinion, that petty politics is still being played in our country's economy. The persistent spread of fake propaganda about Pakistan to default on its international financial obligations is completely ill-founded and mala fide, which harms the country's economy. People talk about chart of economy. It's nothing new in our economic history. When I presented the first budget in 2013, I also presented 3-year medium-term budgetary framework. When I presented the budget 2014, I presented the medium framework 2014-17 in 15-18, and every year I've been appealing to all political parties in the parliament to join together and sign chart of economy. Let the public and the nation be witness that what would be the economic roadmap, and there will be no politics with that roadmap. Unfortunately, it all fell on deaf ears and couldn't be achieved. I'm now hearing again, many people from different segments of society, including political parties, of talking chart of economy. Government would welcome it. I think this is something we should act apolitical, and we should do whatever best we can in the speediest manner in the interest of future economic history of Pakistan. Ladies and gentlemen, I want to draw your attention towards the fact that as principal accounting officers and heads of departments of the federal government, many of my friends, colleagues, federal secretaries sitting here, I'm addressing them. It is your prime responsibility to optimize revenue collection and observe discipline in spending public money. We are all trustees and ameen in these positions, whether you're principal accounting officer, whether you're minister or minister of state. We owe this accountability to the nation as well as to Allah subhanahu wa ta'ala. So, I believe that you all are the arms and tools through which policies of the government can be best put in real practice. I urge you all to work diligently to enhance revenues, prioritize expenditures, and improve public service delivery and productivity. During the course of today's proceedings, please share your thoughts, suggestions, proposals as to how best we can chart our way forward towards economic stability on a fast track. Ladies and gentlemen, I would like to once again extend my gratitude to our international development partners
which include obviously World Bank and the Asian Development Bank, whose nominees are here to represent their institutions. Their support has been instrumental in infrastructure and social sector development in this country and in bringing about necessary economic and structural reforms in Pakistan. I have been dealing with, for example, the Corporate Law Authority conversion to an autonomous body as Security Exchange Corporation of Pakistan. I dealt with them in 90s when I remember 1st of January 1999, from an extended arm of Ministry of Finance, it became an autonomous body in the country. So many structural reforms I can cite here which have been done with the support and program support of these institutions. So, we as country, we owe great thanks and we acknowledge their contribution in this domain. They have always been doing the hand-holding at the time of calamities and disasters. The latest example being last year floods. They came swiftly forward, and I think we all appreciate their contribution and their hand-holding, which they did very timely. They are our time-tested development partners, as I said, and I would especially like to mention that they provided government the fiscal space to deal with the COVID pandemic as well. So, envisaging the upcoming budgets to be responsive to gender needs, and I'm sure I see a good representation here, we would be gender needs and climate sensitive, and will make sure that needful is being done so that both genders are properly taken care of in this process. We will ensure that such measures are both effective and inclusive. Ladies and gentlemen, under the able guidance and leadership of Prime Minister Muhammad Shahbaz Sharif and with the support of our coalition partners, we are striving hard to revive the economy. Frankly speaking, before I took over the office from a distance, I didn't know how deep quagmire we as a country are in. Alhamdulillah, I have dealt with 98, 99, the worst economic sanctions on Pakistan, post-detonation. I have dealt with 2013-14 era, when, without knowing which political party will win the elections, it was predicted. جی تو جناب اس صاحب کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کہ ہماری گیسٹ ہمارے ساتھ ویٹ کر رہی ہیں. تھینک یو فار ویٹنگ. آپ سے ہی جاننا چاہیں گے آپ کے جو فلاحی کام ہے ان کی طویل فہرست ہے, تو ذرا ہمیں وہ بتائیے گا وہ کیا ہے اور کیسے کر دیں. دیکھیے فلاحی کام ہماری مختلف نوعیت کے ہیں. ایک تو سب سے پہلے ہم کاؤنسلنگ کرتے ہیں. اگر کوئی ڈسیبل پرسن آتا ہے یا پیرنٹس آتے ہیں تو ان کو بتانا کہ اس کو کس طرف ڈالنا ہے, کون سے سینٹرز میں ڈالنا ہے, ایک تو یہ ہو گیا. پھر ایجوکیشن کی بات ہوتی ہے تو ان کو اسپیشل اکوپمنٹ کی فراہمی, یہ ہم اسپیشلی بلائنڈ پرسن کے جتنے بھی سامان آتے ہیں باہر سے آتے ہیں تو وہ مہنگے بھی ہوتے ہیں, تو ان کو سبسڈائز ریٹ پر دینا. اور یہ پورے ملک میں ہماری سروسز ہیں. گورنمنٹ کے جو اپنے انسٹیٹیوشنز اسپیشل ایجوکیشن کے وہاں کے اسٹوڈنٹس بھی ہمارے پاس سے لے کر جاتے ہیں. اس کے علاوہ قرآن کی فراہمی, بریل قرآن کی اور بھی تنظیمیں کر رہی ہیں, لیکن پاکستان ڈسیبل فاؤنڈیشن نہ صرف پاکستان میں بلکہ بیرون ملک جن ممالک میں قرآن نہیں پرنٹ ہوتا, انڈیا, بنگلہ دیش, ٹرکی وغیرہ, ان سب جگہوں پر فراہم کرتی ہے. اس کے بعد راشن کی تقسیم ہے ہماری جو ڈیزرونگ فیملیز کو ہے, یہ پورے ملک میں ہے. کراچی میں تو ہم لوگ ہر ماہ 80 فیملیز کو دیتے ہی ہیں راشن, لیکن پورے ملک میں تقریباً رمضان کے مہینوں میں ہم جو ہے 900 فیملیز کو راشن دیتے ہیں. زبردست, اللہ تعالیٰ مزید. اس کے علاوہ ویل چیئرز, ٹرائی سائیکلز وغیرہ پورے ملک میں ہم دیتے ہیں. وائٹ کینز جو ہے تقریباً 1100 کے قریب یا 1200 کے قریب ہر سال ہم 15 اکتوبر جو ہے 12. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ مزید بھی کامیابیاں نصیب کرے. بہت شکریہ آپ کا, آپ اسٹوڈیوز میں تشریف لائیں پروفیسر شکیلہ یاسمین صاحبہ. اور دیکھیں ہمت اگر آپ کی ہو تو پھر کوئی بھی چیز, کوئی بھی پریشانی مصیبت آپ کو اپنی راہ میں آگے بڑھنے سے نہیں روک سکتی, اور آج بھی دوسروں کے لیے وسیلہ. چلیں جی, تو اب ہم ذرا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں جی. شہر قائد کے میدانوں کی رونقیں بحال ہو رہی ہیں, وچ از بیوٹیفل ٹو سی, اور ظاہر ہے بیوٹیفل ٹو وٹنس, کیونکہ مسائل بہت زیادہ ہیں. انفراسٹرکچر کی کمی ہے, کنکریٹ کا جنگل بن چکا ہے جی شہر قائد کراچی. لیکن اس کے باوجود کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کے زیر اہتمام کھیلوں کا میلہ پوری آب و تاب کے ساتھ جاری ہے. 6 اضلاع کے 13 گراؤنڈز ہیں. کرکٹ, ہاکی, فٹ بال, باسکٹ بال, والی بال,
बॉल, सॉफ्ट बॉल, नेट बॉल समेत 42 मुख्तलिफ खेलों में 5000 खिलाड़ी एक्शन में हैं। तो इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं जी जनाब एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान साहब। बहुत शुक्रिया जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और आप स्टूडियोज में तशरीफ लाए। ये देखें बड़े मसाइल हैं, बड़े मसाइब हैं, ये आपको आइडिया आया कैसे? आइडियाज तो हैं, लेकिन इसका इनेकाद कैसे हुआ ये बड़ा सवाल जी बिल्कुल ये आपको पता है कराची शहर में उस तरह का भी आजकल रंग या उस तरह के स्पिरिट में कमी नज़र आती है। जब मैंने एज एडमिनिस्ट्रेटर ज्वाइन किया KMC में, उसी दिन से मेरे जहन में था कि कराची में एक ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए जिसमें जो यूथ है